आप सुन रहे हैं लिसन विद इरफान और हमारे साथ हैं राइटर, डायरेक्टर और एक्टर सलीमा रजा। बहुत बहुत स्वागत है सलीमा जी। शुक्रिया आपका इनायत। हमको बताइए, जरा शुरू से बताइए कि ये जो जिंदगी शुरू हुई, अपनी यादों में पीछे जाकर बताइए और सुनी सुनाई बातों में भी पीछे जाकर बताइए कि ये सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ, जिस शरीर को, आत्मा को, रूह को लेकर हम इस सफर पर गामजन हैं। जी, आपने बड़ी दूर फेंकी कमान, क्योंकि आप कह रहे हैं मुझसे कि वहां से शुरू करो। जब से ये सब शुरू हो रहा है तो सिर्फ आप की इत्तला के लिए मैं जरा ये कह दूं कि मैं इस वक्त 86 साल की हो गई हूँ। तो 86 साल का पूरा तो जो है, और हाँ जाहिर है उसके साथ साथ ये भी आपको पता है कि वो जो हल्का हल्का जो एक जमाने में धुंधलका बहुत प्यारा और रोमांटिक लगता था, अब वो कुछ बीच में अड़चन सी आ जाती है जब बोलते बोलते कोई शब्द, कोई लफ्ज है, वो जो याद का धारा होता है उसको। खैर, मैं सब ये बातें कुछ एक्सक्यूज की तरह आपसे कर रही हूँ कि जैसे मैं अगर कुछ भूल गई तो आप बुरा ना मानेंगे। क्या अगर मैं अपनी बहुत सी पुरानी याद में जाऊं तो मुझे खुद लगता है कि खासी दिलचस्प सी जिंदगी रही है मेरी, क्योंकि मैं 1939 में पैदा हुई थी। दोनों मेरे वालिदैन विलायत से अपनी पढ़ाई वगैरह खत्म करके यहाँ आए थे। दोनों पॉलिटिकली बहुत एक्टिव थे और लेफ्टिस्ट थे, मार्क्सिस्ट थे, और वहां से ये तय करके आए थे इंग्लैंड से कि हम इंडिया जाके और कुछ नहीं करेंगे, बल्कि हम सिर्फ हमारी जो फ्रीडम स्ट्रगल है, जो हमारी स्वतंत्रता संग्राम है, उसमें आके हम आएंगे। ये भी हो गया था तय कि अगर इन्होंने शादी कर ली तो बच्चा नहीं होगा जब तक कि हिंदुस्तान आजाद नहीं हो जाएगा। तो वो ये भूल गए कि मुझे तो उन्होंने इत्तला की नहीं थी। मैं तो अपनी जो थी अपना क्या कहते हैं कैलेंडर अपना जो था मैंने शायद फिक्स कर लिया था। तो मैं तो 8 की 39 में। लोग कहते हैं कि तुमने आके बहुत हंगामा किया, वर्ल्ड वॉर हो गई। तो खैर, मैं ऐसा नहीं था, मैं बहुत अच्छी बच्ची थी और सब मुझसे कहते थे कि तुम इतनी अच्छी थी कि सब तुमको तंग करते थे कि कभी तो ये बच्ची से पैर पटकेगी, बुरा मनाएगी, मगर नहीं थी मैं। और इलाहाबाद में टिगोर टाउन में मेरी पैदाइश हुई और वहां के भी बाबा मुझसे ये कहते थे, मेरे बाबा डॉक्टर ज़ैद अहमद, वो कहते थे कि तुमने आने से पहले तहलका मचाया। क्यों? कहने लगे कि क्योंकि हमारी वालदा को वहां पर एक प्राइवेट रूम चाहिए था, जो वहां का किंग जॉर्जेस हॉस्पिटल था। और उस वक्त जो अंग्रेज उसका वो था, वॉट एवर द बिग पर्सन इन चार्ज, तो उसने कहा कि आई एम सॉरी बट प्राइवेट रूम्स आर ओनली फॉर द ब्रिटिश। तो इसके ऊपर जाहिर है उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है। तो फौरन से पेशतर एक जुलूस मुरतब किया गया जो कि कंपनी बाग से आगे निकला और इनकलाब जिंदाबाद और हम लेके रहेंगे प्राइवेट रूम और वगैरह वगैरह। और जनाब इस सारे चीज के अंदर मैं आ गई। तो खैर इतनी ज्यादा कोई एक्साइटिंग जिंदगी नहीं थी, मगर जो कुछ चीजें थी वो मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि किस चीज ने शायद मुझ पर बहुत असर किया। वो मेरे वालिदैन की जो ये एक पैशनेट इन्वॉल्वमेंट थी टुवर्ड्स द फ्रीडम स्ट्रगल। तो छोटी सी थी मैं। अम्मा मुझे ले जाती थी। वो उस जमाने में इलाहाबाद के रेलवे कुलीस की यूनियन बनाने में लगी हुई थी, तो उनका सारा काम रेलवे स्टेशन पे होता था इलाहाबाद के। और मुझे ले जाती थी तो वहां पर वो ठेले याद है जिसके ऊपर रख के सामान दिया जाता, तो उस पर मुझे बिठा दिया जाता था और एक मजदूर जो था उसके ऊपर मुझे यूं झूला झुलाता था। और मैं उनको मजदूर भैया कहती थी, क्योंकि मुझे शुरू से यही पता था कि हर इंसान या तो भैया है या दीदी है या चचा है या मामू है, क्योंकि हमारे यहाँ कभी किसी चीज का, किसी तरह का कोई इख्तिलाफ था ही नहीं। किसी की सोशल स्टेटस, financial status, I didn't know it existed. I was unaware of the fact. और वहां से शुरू होती है मेरी यादें। अम्मा बहुत
بہت ہی مضبوط عورت تھیں. یہ تک مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ ہم باہر نکلے اور میں چلنے لگی اور اماں نے چلتی جا رہی تھی آگے آگے اور میں تھکنے لگی اور میں نے کہا اماں ہم تھک گئے ہیں. اماں نے کہا چلو. میں نے کہا نہیں ہم تھک گئے, رکشہ لے لو. نے کہا نہیں رکشہ نہیں لے سکتے, ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. اور پھر میں اور تھک گئی تو اماں نے کہا وہ چھوٹی سی منڈیر تھی, منڈیر نہیں جو اکثر تم نے چھوٹے ان میں شہروں میں ایک نہر ہوتی تھی اور اس کے اوپر ایک پولیا سی تھی, اس میں بیٹھ گئی. اماں چلتی رہی, میں پیچھے پیچھے روتی جا رہی. اماں کیوں جا رہی ہو؟ کہ تم تھک گئی ہو تم بیٹھو. مطلب اس قسم کا موسٹ کنوینئنٹلی پریکٹیکل پھر ہم روتے روتے پیچھے چلے جا رہے. اچھا اب سنیے میں آپ کو بتاتی ہوں. گڑیوں سے کھیلتی تھی. باقی گڑیوں کی تو شادیاں ہوتی تھیں, گڑیاں پکتی تھیں, ہے نا, گانے گائے جاتے تھے. ہماری گڑیوں کی پبلک میٹنگ ہوتی تھی. اچھا ہاں, تو ہم لے جاتے تھے اپنی 3 گڑیوں کو اور ان کو بٹھا دیتے تھے. پھر ہم کہتے تھے کہ زندہ باد زندہ باد, اور اس کے بعد ہم کہتے تھے بھائیوں اور بہنوں بھاگو بھاگو پولیس آ گئی پولیس آ گئی. اس کے بعد وہ پولیس آتی تھی اور میری گڑیاں جو تھیں وہ اس میں حوالات جیل میں چلی جاتی تھی. اور جیل میں جا کے پھر ملاقات کا دن آتا تھا تو پھر ہم جا کے ملاقات کرتے تھے اپنی گڑیوں کے ساتھ. یہ تھی میری دنیا. اور اس کے ساتھ ساتھ گانے گاتے تھے کہ ہندی ہم 40 کروڑ, now I think of it, 40 کروڑ تھے ہم لوگ اس وقت. اور ہم گانے گاتے تھے یا ہم ہندی ہیں اور کچھ بھی نہیں, اگر ہندی نہیں, یہ دیش رہے آباد آزاد. یہ ہمارے گانے تھے ایز اے چھوٹی بچی. یہ بتا رہی ہوں آپ کو, ہوں گی مشکل 3-4 سال کی. خیر آگے چلتی رہی زندگی. ہمیشہ ماں ابا سے الگ ہی رہی. انہوں نے مجھے ہمیشہ کسی نہ کسی کے پاس چھوڑا, کبھی یہاں کبھی وہاں. اگر مڑ کے دیکھوں تو شاید میری میٹرک کی زندگی تک میرے 14 اسکول بدلے گئے ہوں گے. یہ بات طے تھی کہ میں صرف کھادی پہنوں گی کہ میرے پاپا آپ کھادی پہنتے تھے. میں کوئی انگریزی کپڑا نہیں, کپڑا نہیں بلکہ میں کہوں گی کہ لباس. تو صرف اور صرف وہ ہندوستانی لباس پہنا جاتا تھا. میں صرف ہندی اسکول میں پڑھتی تھی اور صرف یہ میرا اپنا وہاں کا رہنا. اور میں بہت خوش تھی کیونکہ میں ہمیشہ دیکھتی تھی میرے گھر میں لوگ آتے تھے جب کھٹا ہوتا تھا اور سب میرے اماں ابا کو اتنا مانتے تھے, ان کو حضرہ ابا اور ڈاکٹر صاحب اور یہ اور وہ. مجھے لگتا ہے ایک بچے کی تربیت یا اس کی گروتھ انٹرنلی کے اوپر اس کا بہت اثر پڑتا ہے کہ اس کے والدین کی کتنا ملتا ہے آس پاس کے لوگوں سے. تو میں اپنے آپ کو بہت رئیس سمجھتی تھی. عمر کے اس پڑاؤ پر جہاں تک ہم اس بات میں پہنچے ہیں اس سے پیچھے آپ کو لے جاتے ہیں. آپ نے بابا کہا, زید احمد کا نام لیا, آپ نے ہاجرہ کا نام لیا. ابھی کم سے کم ہمارے سننے والوں کو بالکل اندازہ نہیں کہ یہ 2 آئیکونک پرسنالٹیز ایکچولی تھے کون. تو ہمیں بتائیے کہ یہ زید احمد کا سفر کیا تھا, ہاجرہ کون تھی؟ جی, زید احمد ان کے والد جو تھے وہ پولیس کے ایک اچھے آفیسر تھے, ہائی آفیسر. ایز یو نو اس زمانے میں گجرات اور سندھ ایک ہی پروونس ہوتا تھا. تو یہ جو ہمارے دادا تھے جن کا نام تھا ضیاء الدین احمد, ان کے جو دادا تھے وہ تھے چوہانس آف راجستھان. وہ کس جگہ کے تھے وہ میں بھول رہی ہوں. اور وہ حضرت جو تھے انہوں نے اس زمانے میں صوفی ایڈوینٹ ہوا تھا انٹو انڈیا. بہت صوفی آئے تھے اور اس طرف بہت آئے تھے راجستھان کی طرف. اور اس وقت وہ کسی پیر اور کسی صوفی عالم کے پاس وہ رہے اور انہیں وہ بہت پسند آیا اور اس سے اثر سے وہ انہوں نے اسلام قبول کیا. وہاں سے ان کا نام فرق ہوا, لیکن وہ لکھتے چوہان تھے. اور ذرا سے ایک آگے بھی بات بتاؤں کہ میں ایک دفعہ پاکستان گئی تھی لوگوں سے ملنے, اپنے رشتے داروں سے جو وہاں ہیں. تو پتہ چلا کہ ایک ہماری فیملی کی پوری لائن ہے جو سب اپنے آپ کو چوہان لکھتے ہیں. تو وہ اس سے وہ فرق نہیں پڑا کہ وہ چوہان اپنے آپ کو اپنی ذات کو چوہان سمجھتے تھے لیکن اپنے مذہب کو اسلام سمجھتے تھے. تو یہ جو تھے ہمارے باپ جو تھے میرے والد بہت اچھے اسٹوڈنٹ تھے. اور ایک اور قصہ آپ سے شیئر کرتی ہوں. جی, تو یہ
کیونکہ ان کے باپ پولیس میں تھے تو یہ گئے تھے سندھ میں. پولیس میں کہاں پہ تھے؟ کس؟ مینلی سندھ میں. سندھ. جی. تو میرے خیال سے میر پور خاص میں بابا کی پیدائش ہوئی تھی. تو میں نے بابا سے کہا تھا کہ تم اچھا انہوں نے پی ایچ ڈی جو کیا وہ دی کنڈیشن آف دی فارمرز ان دا سندھ ایریا اینڈ دیئر پرابلمس اینڈ اس کے اوپر اس کا صحیح قسم کا کوئی نام ہوگا ان کی اس کا، لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں کیا. تو میں نے اسے کہا تھا کہ تم ایک پولیس آفیسر کے بیٹے تھے، تم ظاہر اس وقت بڑے اچھے کھاتے پیتے گھر کے تھے، تم ایک دم سے اس میں کیسے چلے گئے کہ غریب غربا وہاں کے کھیت کے مزدور کیا حالت ہے. تو انہوں نے کہا میں تمہیں ایک قصہ بتاتا ہوں جس سے مجھے بہت اثر کیا تھا میرے اوپر. کیوں کہنے میں ایک دفعہ کھڑا ہوا تھا اس کے پاس سڑک کے اوپر گاؤں میں، تو ایک طرف سے کچھ لوگ چھوٹا سا جلوس بنا کے اور ایک کھٹولا سا لے کے اور اس کو جا رہے تھے، کچھ گاتے سے ہوئے، اور اس کھٹولے کے اوپر ایک ینگ لڑکی بیٹھی ہوئی تھی، اس کو دلہن کی طرح سجایا ہوا تھا، اور وہ لڑکی زاروں قطار رو رہی تھی. اور یہ لوگ چھوٹا بینڈ باجا تو نہیں مگر ڈھول وول بجا رہے گاتے ہوئے چلے رہے. بابا کو بڑا عجیب لگا کہ کیا ہو رہا ہے. جی. تو انہوں نے پوچھا کہ کیا ہے، اس لڑکی کی شادی ہو رہی کہ کہاں جا رہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ نہیں جانتے یہ پیر جیدی اونٹنی ہے. تو بابا نے کہا کہ مطلب کہنے لگے کہ پیر جیدی ڈاچی. میں تو نے پوچھا ڈاچی کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا ڈاچی کہتے اونٹنی کو. آپ سوچیے وہ بچی ٹینیجر رہی ہوگی، اس کو لے جا رہے تھے ایز این آفرنگ ٹو دا پیر جس کی وہ ڈاچی رہتی. میں آپ سے بات کری مجھے اس وقت رونا آ رہا ہے اس بات. بابا کے اوپر اتنا اثر ہوا کہ میرا ملک میرے لوگ اس چیز میں پڑے ہوئے ہیں، اس بچی کا کیا. کہتے ہیں وہاں سے میرے دماغ کے اندر ایک کھٹک آئی کہ میں کچھ بھی کروں گا مگر میں کروں گا اپنے لوگوں کے لیے. دیر ہی ٹوک آن ٹو دا اسٹڈی آف سوشل پرابلمس. وہاں سے ان کو یہ ہوا، اپنے والد سے انہوں نے کہا کہ میں جا کر لنڈن اسکول آف اکنامکس میں پڑھنا چاہتا ہوں. وہاں گئے اور وہاں پر پی ایچ ڈی کیا اس میں، اور وہیں پر ان کی ملاقاتیں ہوئیں سجاد ظہیر سے، محمود الظفر سے. فیض تو خیر چھوٹے تھے ان سے، اور اس زمانے کے انٹلیکچوئلز ینگ ٹرکس آف دیٹ ٹائم. تو یہ تھی بیک گراؤنڈ میرے والد کی. پھر وہاں سے پی ایچ ڈی کرنے کے بعد ہندوستان آئے، یہاں پر کئی جگہ پر بامبے یونیورسٹی میں انہوں نے کام کیا، وہ کیا. پھر الٹیمیٹلی جواہر لال نہرو کے پاس، کیونکہ اس وقت آپ کو شاید آپ ٹریس بیک کریں کہ وہ وقت تھا جب تمام ہندوستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز نے یہ لیا تھا، فیصلہ کیا تھا کہ سب انڈر دا نیشنل کانگریس میں جائیں گے اور ان کے ساتھ یہ جو فریڈم اسٹرگل ہے یہ کریں. تو بابا بھی اسی میں گئے تھے. اب آپ کو بتاؤں میری والدہ، تو یہ لوگ روہیلا پٹھان ان کی جو بیک گراؤنڈ تھی، یہ لوگ کہاں کے؟ روہیل کھنڈ سے یہ لوگ آ کے، اور یہ مراد آباد لکھنؤ وہ رامپور اس طرف ہی آ کے بسے تھے. اور کوئی نواب بھبو خاں تھے ان کے اینسسٹر تھے، تو کچھ نواب کا بھی اس کے اندر تھا. اوبیسلی وہاں کے وہ ہوں گے بڑے اونرس ہوں گے اس کے. تو یہ جو تھے ہمارے نانا ممتاز اللہ خان، یہ بھی اپنی جگہ ایک بہت ہی کھلے دماغ کے انسان تھے. حالانکہ وہ پردہ اور وہ اس قسم کی پرانی تعلیم و تربیت میں ہی تھے، لیکن کچھ تو چیز ان کے اندر تھی. اور ان کے تو اماں میرے ان کی جو بیگم تھی، چھوٹی چھوٹی عمروں میں شادیاں ہو جاتی تھیں، تو 7 بچے ہوئے تھے، 5 لڑکیاں اور 2 لڑکے، اور وہ بہت چھوٹی عمر میں گزر گئی تھیں. جبکہ میری والدہ بڑی تھی، اور اس عمر میں انہوں نے کہا تھا کہ حاجرہ بی بی میں تو جا رہی ہوں، آج سے تم ان کی اماں ہو. تو میری والدہ نے اس وقت ایک قسم کا ان کے اندر ایک زبردست اندر سے جس کو کہتے ہیں دृڑھ نشچے کہیں سے آ گیا تھا کہ مجھے تو بچہ ہونا ہی نہیں، مجھے تو ایک مضبوط عورت بننا ہے. 10 سال کی بچی. اور انہوں نے واقعی زہرا کہتی ہیں جو کہ میری اماں کی پہلی بہن ہے، زہرا سیگل کی. جی وہ کہتی ہیں کہ ہم نے اس دن کے بعد سے ان کے سامنے کبھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھا کہ ہم جیسے اتنا ہم ان کی عزت کرتے تھے کہ ہماری ماں ہے کرتی.
پھر جو میرے نانا تھے انہوں نے تینوں بچیوں کو لاہور کے کوئین میری اسکول تھا. تیسری کون تھی؟ تیسری نہیں بلکہ 5 بہنیں تھیں. ہاں تو ہاجرہ سب سے بڑی، پھر زہرا، پھر عذرا. یہ دونوں پرتھوی تھیٹرز میں 30 سال دونوں نے مین ایکٹرز کا کام کیا پرتھوی راج کپور کے ساتھ. پھر ان کی چھوٹی بہن آمنہ وہ ایجوکیشنسٹ تھیں، وہ لیڈ سے کر کے آئی تھی، اور مجھ سے چھوٹی فزیکل ایجوکیشن میں چلی گئی تھی. تو یہ ذرا دیکھیے کہ کہاں سے نکل رہی ہیں. اس طرح 5 بہنیں. 5 بہنیں. اور بھائی 2. ایک بڑے بھائی تھے جو کہ آلسو ویری لیفٹسٹ مارکسسٹ، وہاں بھی انگلینڈ میں پڑھ کے آ رہے تھے. آلسو ویری مچ انٹو دا تھنگ بٹ ناٹ اے کارڈ ہولڈر. بٹ یہ بھی اس وقت کا ایک آپ نے پڑھا بھی ہوگا، بہت چھوٹے ہیں لیکن آف کورس جب آپ نے پڑھا ہوگا کہ بہت سے ایسے لوگ تھے جو کہ اپنے دل سے اپنی روح سے سوشلسٹ تھے اور لیفٹسٹ جس کو آج کہتے تھے، لیکن اور مجبوریوں سے یا ضروریات سے وہ اپنے آپ کو ڈکلیئر نہیں کرتے. تو ایسے لوگ تھے جو کہ اس وقت ان لوگوں کو ایک طرح سے مدد فراہم کرتے تھے کہ اگر ان میں سے کسی کو چھپانا ہو پولیس سے تو وہ لوگ وہ کریں گے، اگر ان کے لیے کہیں سے روپیہ جمع کرنا ہو ان کے کام کے لیے. بٹ آؤٹ ورڈلی تو وہ ہمارے ماموں تھے. اور دوسرے جو تھے وہ انڈین نیوی میں تھے بڑے اس کے اوپر. تو اماں یہ بتا، ان میں سے کوئی بھی ابھی حیات ہے؟ جی نہیں، اب نہیں. تو اب انہوں نے ان کو ہمارے نانا نے کہا کہ بچوں کو میں تعلیم دلواؤں گا. ان کو بھیج دیا کوئین میریز کالج. کوئین میریز کالج بہت بڑا ایک مشہور اسکول، اور وہ اس لیے بنایا گیا تھا کہ انگریز لڑکیاں تو اس میں تھیں. کہاں تھا یہ؟ لاہور. یہ انگریز لڑکیاں تو تھیں، یعنی جو یہاں پر انگریز شاسک تھے ان کی بچیوں کے لیے تھا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ سارے جو جن کو آپ کہیں گے کہ جو بڑے زمیندار یا راجے مہاراجے یا اس قسم کے جو سو کال رائلٹیز کے جتنے جو رائٹ جیسے جو ملے ہوں ان کی بچیوں کو بھی انہوں نے لیا ہوا تھا. تو یہ اس قسم کے ماحول میں گئی تھی جہاں یہ کھڑے ہو کے گاڈ سیو دا کوئین گایا کرتے تھے، اور ہر چیز انگریزی موٹیویٹڈ ٹوورڈ دا برٹش راج. اب بتاتی ہے کہ اماں کے ان کو اس وقت بھی یہ منظور نہیں تھا، اس وقت بھی یہ اپنا کچھ کرتی رہتی تھی. اور خیر تو وہاں یہ پڑھی، میٹرک تک انہوں نے پڑھا. اس کے بعد واپس آئیں، اور واپس آ کے ہمارے نانا نے کہا کہ تمہاری شادی ہو جانی چاہیے. اور ان کے اپنے فرسٹ کزن تھے ماموزاد بھائی. نانا جن کا نام آپ نے ممتاز اللہ خان بتایا، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ گورنمنٹ سرونٹ تھے. اچھا. وہ چاہتے تو وہ نواب کی نوابیت میں رامپور کے نواب کی کر سکتے تھے، ان کو کوئی مل جاتا، لیکن انہوں نے کرنے یہ میں کام نہیں کروں گا میں جا کے. تو وہ جو اس زمانے کے کام تھے وچ ور لائک بینگ اے فارسٹ آفیسر اور ولیجز میں جا کے آئی مین اٹ واز پیورلی ناٹ اے پولیٹیکل، ہی واز ناٹ پولیٹیکل ایٹ آل. تو وہ تو انہوں نے بیٹیوں کو وہاں بھیجا اور کہا کہ تمہاری شادی ہو جائے. اچھا ان کے جو کزن جن سے ان کی شادی ہوئی تھی عبد الجمیل خان. کس کے کزن؟ اماں کے کزن، اماں کے پھوپھی زاد بھائی، یعنی ممتاز اللہ خان کی بہن کے بیٹے سے. اچھا. جن کو بہت پیار کرتے تھے. اچھا. ان سے شادی ہو گئی. وہ تھے برٹش انڈیا پولیس میں. اب اماں ہماری حاجرہ بیگم وہ شادی کر کے گئیں، اور شادی کر کے وہ 1 سال کے اندر بچہ بھی ایک ہو گیا، میرے بڑے بھائی. اس کے بعد وہ ایک دفعہ انہوں نے اپنے بھائی کو خط لکھا کہ بھائی جان، وہ جو بڑے بھائی تھے جو وہاں پر میں بتا رہی ہوں کارڈ ہوٹل، ان کو خط لکھا کہ بھائی جان میں ایک بات اپنے آپ سے ایک سوال کر رہی ہوں کہ کیا میں زندہ پیدا ہوئی ہوں صرف اس لیے کہ میں میم صاحب کے کپڑوں کی تعریف کروں، ان کو ٹی سرو کروں، ان کے بچوں کو کچی کچی کروں، اور میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے، لیکن مجھے چاہیے جواب. یہ میری ماں جس نے صرف میٹریکولیشن کیا، ٹھیک ہے، وہ یہ سوال کرتی ہے اپنے بھائی سے. ان کے بھائی کہتے کہ حاجرہ اس کا جواب تمہیں خود ڈھونڈنا پڑے گا. نہیں بھائی جان آپ بتائیے، آپ بتائیے. اچھا تو تم پھر پڑھنا شروع کرو، پڑھو جتنی کتابیں پڑھ سکتے. اینڈ مائی مدر ہیڈ اے فوٹوگرافک میموری. تو وہ پڑھنا شروع نے کیا، اور پھر وہ بڑھتی گئیں دا لٹریچر شی واز ریڈنگ اینڈ آل دیٹ. اینڈ شی اسٹارٹیڈ اگین، شی واز ان ہر اون وے بینگ پلڈ. جو
اگر میں ابھی تو نہیں بتا سکتی کیا، مگر اگر گوکی پڑھنی تھی، اگر مان لیجیے جو بھی اس زمانے کی پروگریسو اور ایٹ لیسٹ ایسا لٹریچر جو کہ سوالات کر رہا تھا کہ یہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے، وہ آزار کے ساتھ ہو رہا تھا، وہ ہو رہا تھا، ان کے اندر بھی یہ چیز آنے لگی کہ یہ کیوں ہے، ایسا کیوں ہے. اور پھر انہوں نے جا کے اپنے میاں سے کہا کہ مجھے تم طلاق دے دو کہ میں تو. کتنے برسوں میں طلاق لے لیا انہوں نے؟ میرے بھائی تھے 1.5 سال کے، وہ شادی کے 1 سال بعد ہوئے تھے، 3 سال مان لیجیے، جو کہ ان امیجنیبل تھا. اتنی ینگ بچی ہے، وہ سب خود اس کا. انہوں نے یہ کہا تو وہ ہکا بکا ہوئے کہ یہ کیا بات ہے، میں تمہیں ویسا کو برا برتاؤ کرتا ہوں؟ اس کا نہیں، میں تو تکلیف دیتا ہوں. نہیں تو تم کیوں مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں پڑھنا چاہتی ہوں، آگے جانا چاہتی ہوں، میں یہاں نہیں کر سکتی ہوں، میں ان میم صاحب کی کام نہیں کرنا چاہتی. یہ کہہ کے انہوں نے اپنے والد سے کہا. والد نے کہا کہ میں جانتے بوجھتے تو میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دوں گا، کیونکہ میں نہیں اس میں بلیو کرتا، لیکن میں تمہارے سامنے ارچن بھی نہیں بنوں گا، لیکن جب تم جو کچھ کرو گی اپنے بلبوتے پہ کرو گی. پیسہ کہاں تھا وہاں جانے کا؟ تو انہوں نے اپنی جو تھی، کہاں جانے کا پیسہ؟ انگلینڈ جانا چاہتی تھی پڑھنے کے لیے. بھائی نے کہا تھا تم یہاں آ جاؤ، میں تمہارے کو. تو انہوں نے اپنا جو ان کا جہیز کا جو زیور تھا وہ انہوں نے جمع کیا، اس سے پیسہ نکالا. اور میرا خیال ہے کہ میرے نانا نے کچھ نہ کچھ تو دیا ہی ہوگا، بچی تھی. اور اس وقت جناب وہ اپنے 1.5 سال کے بچے کو لے کے شپ کا ٹکٹ لے کے اور وہ روانہ ہو گئی انگلینڈ. اور وہاں جا کے انہوں نے وہ کیا تھا، ینگ چائلڈ ایجوکیشن کے اوپر انہوں نے جا کے ایک جگہ وہ لیا. اس بچے کو اس طرح تھا کہ دن بھر وہ کوئی انگریز عورت ہوتی تھی جو بچے کو رکھ لیتی تھی وقت کے لیے، تو وہ چھوڑ جاتے، اور انہوں نے اس میں کام کرنا شروع کیا. وہاں سے انہوں نے مجھے کبھی یہ نہیں بتایا کہ کیسے ایگزیکٹلی ان لوگوں سے ملی، لیکن ان کے کزن تھے محمود ظفر، آلسو ویری ویری پیورلی کمیٹڈ ٹو دا مارکسسٹ فلاسفی، ٹو دا ویلفیئر آف دا ہیو ناٹس. اور انہوں نے وہاں سے ان کو ہوا، اور اس عمر میں انہوں نے پھر پڑھنا شروع کیا. پھر یہ مارکسسٹ اس میں چلی گئیں، اور وہیں پہ میرے والد سے ان کی ملاقات، جو کہ خود ابھی پی ایچ ڈی کر کے نکلے تھے، اور دونوں میں آپس میں دوستی ہوئی. اور دونوں نے پھر یہ طے کیا کہ اچھا ہم ہندوستان واپس جائیں گے، اور ہم جائیں گے اس لیے نہیں کہ ہمیں جا کے وہاں نوکریاں کرنی، اس لیے ہم چاہیں گے کہ ہمیں کام کرنا ہے، اپنی زندگی کو اس مقصد کے اندر ہمیں ڈھالنا ہے، پورا کرنا. تو ایسے آئے تھے وہ. یہ تو آپ نے اپنی ماں کے بارے میں بتایا جو اپنے بھائی بہنوں میں سب سے بڑی تھی. پھر ہم کچھ ایسی باتیں بھی سنتے ہیں، وہ اس میں جھوٹ سچ جو بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی کتاب سے ہی کوٹ کیا جاتا ہو، زہرا سہگل کی، کہ وہ بھارت سے کار چلا کر تو کہاں یورپ گئی؟ نہیں، چلا کر نہیں گئی تھی. کیا تھا وہ مسئلہ؟ وہی ان کے ماموں تھے، میں محمود ظفر کا نام لے رہی ہوں نا، تو ان کے والد تھے بہت بڑے سرجن. اس زمانے میں انڈیا سرجن نہیں پروڈیوس کرتے تھے، یہ انگلینڈ سے سرجن بن کے آئے. ان کے بیٹے محمود ظفر، انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ وہ بائی کار جائیں گے یورپ. کنہوں نے؟ ان کے محمود ظفر کے والد نے، جو کہ زہرا کے ماموں تھے. اچھا. میری اماں کے اور زہرا کے ماموں تھے. اب بھی ان کی بلڈنگ دہرادون میں ہے، جس میں کہ گرلز ویلم کو اسکول جو ہے وہ اسی میں ہے. بہت خوبصورت بلڈنگ انہوں نے بنائی تھی. تو خیر واپس آ کے خیر تو اس وقت انہوں نے کہا، اور وہ زہرا کو بہت پیار کرتے تھے، تو زہرا سے کہا کہ تم بتاؤ تم کیا کرنا چاہتی ہو. کمال ہے کہ یہ لوگ اپنے بچوں سے پوچھتے، لڑکیوں سے پوچھتے تھے تم کیا کرنا چاہتی ہو. کہ ہم جانا آپ کے ساتھ چلیں گے. چلو، تم جانتی ہو کہاں سے گزرنا پڑے گا، بڑے بڑے پختونی پٹھانی ان میں سے گزرتے ہیں، وہاں ڈاکو آئیں گے، وہ ہوگا فلانا ہوگا. نہیں، میں چلوں گی. تو انہوں نے بھی بچپنے سے انہوں نے یہ چیز دکھائی تھی، اتنی نڈر اور اتنی، تو وہ گئی تھی ان کے ساتھ. کتنی عمر تب رہی ہوگی زہرا کی؟ میں سمجھتی ہوں حد 20 کے آس پاس، بلکہ اس سے شاید چھوٹی ہوں. اور حاجرہ اور زہرا میں کتنا؟ 1 سال کا. 1 سال کا. اور عذرا میں؟ عذرا میں پھر ایک بھائی بیچ میں آیا، پھر عذرا آئی، تو 1.5 سال کے فرق سے، 1 سال کے فرق سے یہ بچے آئے تھے. تو وہ ان سے ہوں گے 2-2.5 سال 3 سال چھوٹی. تو اس طرح سے اگر دیکھیں تو یہ تینوں بہنیں
ایک جگہ پہنچ گئی کسی ایک شہر میں؟ نہیں، بالکل نہیں. ہاں. زورا جو تھیں یہ لوگ رکے جرمنی میں، رک کے جا رہے تھے اور رستے میں پتہ نہیں کیا ان کی کتاب پڑھی ہے، بہت عمدہ ہے، کیا کیا انہوں نے دیکھا، کیا کیا ہوا، کیسے کیسے گئے ایک گاڑی میں. تو جرمنی کے آئی تھنک ڈریزڈن میرے خیال سے شہر تھا، وہاں یہ لوگ رکے اور کسی طرح سے ان کی ملاقات کسی ینگ لڑکی سے دوستی ہوئی جو کہ ایک ڈانسر تھی اور لرننگ ٹو بی اے ڈانسر، اور زہرا اس سے بہت اٹریکٹ ہو گئی اور انہوں نے اس سے بات کی. انہوں نے اپنے ماموں سے پوچھا کہ اگر میں سیکھنا شروع کر دوں، تو انہوں نے کہا بھائی وہ تو تمہارے اوپر ہے، میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، جو بھی کہا ہوگا انہوں نے ظاہر ہے. بہرکیف انہوں نے کو یہ کنوینس کرا دیا کچھ دن میں یہاں رہوں گی جرمنی اور میں یہ سیکھوں گی. تو نہ صرف وہ ڈانس سیکھ رہی تھی بلکہ وہ ماڈرن ڈانس کی شروعات جب ہو رہی تھی بیلے سے ہٹ کر، کلاسیکل پہلے ہوتا تھا، اس وقت پہلی دفعہ وہاں کی بہت بڑی کوئی جو ڈانسر تھی جنہوں نے کہ ایک انقلاب پیدا کر دیا تھا ناچ کی، اس میں یورپین ناچ میں، اور وہ اوپن اینڈ فری ڈانس جو نکلا تھا، تو اس میں یہ ان کے ساتھ ان کے اس میں شامل ہو گئی اور وہاں سے انہوں نے یہ سیکھنا شروع کر دیا. تو وہ چلی گئی جرمنی اور وہاں انہوں نے اس کی تعلیم لینی شروع کر دی. اماں ہماری چلی گئی لندن اور لندن جا کے انہوں نے ایجوکیشن آف دی اسمالر چلڈرن کرنا شروع کر دیا اور پولیٹیکل ہو گئی. زہرا بالکل پولیٹیکل نہیں تھی. اسرا تھی وہ دلی میں تھی لیڈی اربن کالج میں، انہوں نے پڑھا وڑھا، اس کے بعد وہاں انہوں نے اچھا پھر کیا ہوا کہ زہرا وہاں سے، میں اسکپ کر رہی ہوں وہاں بیچ میں، پھر زہرا وہاں سے اپنا یہ کر کے اور اس کے بعد یہ آئی، کیسے ملی مجھے پتہ نہیں، لیکن ادے شنکر اس زمانے میں، ادے شنکر الموڑا میں اپنا ڈانس سینٹر چلا رہے تھے. نہیں وہ بعد میں آیا تھا. اچھا، یہ تو شروعات تھی ادے شنکر، یہ کلکتے میں کوئی شو کر رہے تھے یہ جی بالکل شروعات تھی. اور اس وقت ادے شنکر تو زہرا نے یہاں آئی اور ان کی ملاقات ان سے ہو گئی ادے شنکر سے. ادے شنکر کو ضرورت تھی اچھی لڑکیوں کی جو کہ انڈین، وہ بھی میرا ادھر ہے شاید، کہاں ہے دکھ بھی نہیں رہتے ہیں اچھا اچھا، اس کو مجھے بند کرنا پڑے گا. جی. تو ادے شنکر سے ادے شنکر سے ان کی ملاقات ہو گئی اور یہ ادے شنکر نے بھی ایک انقلاب پیدا کیا تھا ہندوستانی ڈانس میں، جو کہ یا تو کلاسیکل تھا یا تو فوک تھا. تو ادے شنکر نے نئی ایک پرنالی شروع کی تھی جس میں کہ اوپن ڈانس تھا اور کریٹیوٹی تھی، ہر چیز کے اس کو لے کر انہوں نے جوڑ کر، فوک بھی اس میں تھا، اس میں سے کلاسیکل بھی تھا، وہ کرتے کرتے انہوں نے نیا یہ پورا سسٹم نیا نکالا تھا جس میں یہ سارے نام روی شنکر اور بڑے بڑے جتنے بھی تھے، علی اکبر خان وغیرہ، سارے ینگ بچے یہ سب آ کے ان کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. اس میں زہرا شامل ہو گئی. زہرا نے اس ڈانس کو پک اپ کیا. ادھر عذرا جو تھیں وہ اپنا کر چکی تھیں یہاں دلی میں، اور شاید وہ کسی اسکول یا کالج میں شاید پڑھاتی تھی، مجھے ان کو ضرورت تھی ایک اور ڈانسر کی. تو انہوں نے عذرا سے کہا کہ تم آؤ گی سیکھو گی؟ عذرا نے کہا اچھا میں آتی ہوں. تو اب یہ دونوں بہنیں ان کے ساتھ ہو گئیں ادے شنکر کے ساتھ. اور ان کی تاریخیں مجھے ہرگز یاد نہیں بالکل، لیکن یہ پورا ٹروپ بن گیا ادے شنکر کا اور بہت مشہور ہو گیا یورپ میں. یہ جا کے بڑے بڑے کنگز اور مونرکس کے سامنے ڈانس کرتے تھے، پریزیڈنٹس کے سامنے ڈانس کرتے تھے. اور آپ سوچ سکتے کہ کس قسم کا زبردست مجموعہ ایک ٹیلنٹ کا ہو گیا. وہ ایک انسان جو ہے وہ ایک آئیکن بن گیا آگے چل کے، ہے نا، جتنے نام بھی آپ دیکھیے ابھی کمال. تو وہ اس میں یہ رہی اور خاصے دن یہ لوگ رہی اس میں کرتی رہی. تو اس میں لکھتی ہیں اپنی آٹو بایوگرافی میں کہ اس میں گرو دت بھی تھے. ہاں بالکل تھے. اور لکھتی ہیں کہ وہ ایک بڑے بڑے بالوں والا پتلا سا ایک لڑکا سیڑھیوں پہ بیٹھا رہتا تھا اور وہ اپنے کیمرے سے وہ مومنٹ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا تھا جہاں وہ ڈانس کے بیچ کلک کر سکے. ایسا انہوں نے اس کتاب میں لکھا. اچھا جی. وہی ان کو اپنے یہ جو شوہر تھے جس سے شادی کی انہوں نے، کامیشور سہگل، وہ بھی وہاں تھے. وہ آرٹسٹ سے بھی تھے، ڈانسر بھی تھے. وہاں دونوں کا عشق ہو گیا. وہ ان سے 8 سال چھوٹے تھے
لیکن انہوں نے ان کو پروپوز کیا. یہ اپنے والد کے پاس آئی. اباجان کامیشور وہاں ہیں اور وہ ہم نے مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں, تو آپ بتائیے. اباجان خاموش ہو گئے کہ بھائی مسلمان اور ہندو کا. بہت سوچ ساچ کے انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ کامیشور کہتے ہیں کہ اگر آپ کہیں, تمہارے ابا کہیں, تو میں مسلمان ہو جاتا ہوں. تو کہتی ہیں کہ وہ چلے گئے, برآمدے میں ٹہلتے رہے, پھر واپس آئے. کہنے میں نے یہ سوچا ہے کہ اگر اس کو پلٹ دو, اور اگر میرے کہنے سے وہ, اگر ان کے کہنے سے تم کو کہا جاتا کہ تم ہندو ہو جاؤ, تو مجھے کیسا لگتا. نہیں, یہ غلط ہے, یہ نہیں ہوگا. تم لوگ کرو گے دونوں اپنی مرضی سے کرو گے, دونوں جہاں ہو جیسے اسی طرح سے رہو گے. صرف میں یہ چاہتا ہوں. تو شادی ہو گئی. اٹس امیزنگ. آج کی تاریخ میں میں یہاں بیٹھی ہوں, اس وقت میں شاید 42 میں شادی ہوئی تھی ان کی, کیونکہ میں 3 سال کی تھی. اس وقت آپ سوچتے ہیں کہ ایسے لوگ موجود تھے جو اپنی بچیوں کو وہاں بھیجنے کو تیار تھے, اور کنونشنل آرکیٹیپیکل مسلم خاندان کے لوگوں کی بات ہو رہی. لیکن اگر دیکھیں تو یہ ممتاز اللہ خان نانا کا فیصلہ تو شاید نہیں تھا, کیونکہ وہ سین میں آپ کی بات چیت میں وہ بار بار آ نہیں رہے ہیں. جو بھی انیشیٹو لیا جا رہا ہے وہ ماموں کی طرف سے لیا جا رہا ہے, جو خود روشن خیال ایک یورپین دنیا میں رہ رہے ہیں. صحیح جی. لیکن ان کا یہ کہنا کہ میں تمہارے بیچ میں روکوں گا نہیں تمہیں. انہوں نے یہ کہا آج کے بعد سے شکل نہ دکھانا, دور ہو جاؤ, میں بے دخل کر دوں گا, وہ میرے گھر نہ آئے. یہ الفاظ نہیں تھے ان کے. ان کا یہ تھا جو کرنا چاہتے ہو کرو, یہ مت مجھ سے ایکسپیکٹ کرو کہ میں تمہیں اپنی کیسے کہوں, یعنی میں کسی طرح سے بھی تمہارے بیچ میں, جیسے میں نے کہا, رکاوٹ نہیں بنوں گا. میرا گھر تمہارے لیے کھلا ہے, لیکن یہ بات یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے تمہیں ایک طرح سے سپورٹ کیا. تو اپنی جگہ وہ برابر رہے. بالکل. وہ چیز مجھے بہت بہت ہی عمدہ لگی کہ اس شخص کو ضرورت نہیں پڑی کہنے کی کہ میں اچھا ٹھیک ہے تم کرو, میں تو ایسا کر نہیں, تمہیں جو کرنا ہے کرو. اچھا یہ بتائیے, جس طرح سے آپ کے نانا نے آپ کی ماں کی شادی جلدی سے کر دی تھی, بعد میں ان لڑکیوں کی شادی میں انہوں نے ہڑبڑی اس لیے نہیں دکھائی کیونکہ پہلی لڑکی کی شادی میں یہ تھوڑا ہو چکا تھا مسئلہ. مجھے پتا نہیں کہ اس کے بارے میں کبھی ان کے ویوہار سے تو مجھے نہیں لگا کہ ان کو کسی قسم کا ملال ہے یا کچھ یہ ہے کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو کیسا ہوتا. اس قسم کی ہمارے یہاں کبھی یہ بات اٹھی نہیں. اب خاص طور سے جب آپ زورا کی اور ان کی اماں کی بات کر رہے ہیں اور ان کا چلا جانا اس وقت, نہیں بہت عمدہ. مطلب جب میرے ہونے والے میاں میرے بوائے فرینڈ تھے, وہ گھر آئے تھے, اور بجان ہمارے, میں نانا کو بجان کہتی تھی, تو ان سے ملاقات ہوئی اور سب بہت جس طرح سے ایک طور طریقے سے کہ آداب اور بیٹھی اور یہ اور وہ. اس کے بعد جو جانے لگے تو کہنے میاں کہاں جا رہے ہو, تو اس نے کہا جی میں اب آپ سے لیتا ہوں, اجازت لیتا ہوں. کہنے کہ دوائی تو پیتے جاؤ, تو رک گئے. کہنے دوائی مطلب کہ سمجھ میں نہیں آیا. کہنے ذرا سا ٹھہر جاؤ, میں اپنی نماز پڑھ کے آتا ہوں. اندر گئے, نماز پڑھی, باہر آئے تو رم کا گلاس. کہنے میں حساب برابر رکھتا ہوں. اس قسم کا اگر انسان ہو تو کچھ بھی کر سکتا ہے. اچھا, ہم نے جہاں پر چھوڑی تھی بات چیت پیچھے, وہ تب تک تو آپ وہ جو اپنے گڈے گڑیوں کی کہانیاں سنا رہی تھیں جس میں وہ لوگ جلوس اور وہ سبھائیں کیا کرتے تھے, اور بار بار ہم بیچ بیچ میں آپ کی خالاؤں پر بھی آئیں گے. لیکن ابھی فی الحال زید احمد اور ہاجرہ سے جو آپ کا جنم ہوا, آپ اس کے بعد آپ لوگ اور کتنے بھائی بہن ہوئے؟ میرے بس بڑے بھائی تھے جو کہ میرے بابا کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ جمیل کے بیٹے تھے, اور ان دونوں سے تو میں ہی. اچھا. اور واقعی وہ میرا خیال کہ وہ کوئی اور بچہ افورڈ کر سکتے تھے لانے کے لیے, کیونکہ ان کو شاید 30 روپیہ تنخواہ ملتی تھی پارٹی کی, ہول ٹائم فری کی. جیسے میں نے آپ سے ذکر بھی کیا تھا کہ ہر وقت تو یا تو جیل میں ہوتے تھے یا تو انڈر گراؤنڈ ہوتے تھے, یا تو بہت بعد میں 55 کے قریب جا کے میرے بابا لیجسلیٹو اسمبلی کے وہ
जीते, सीट जीते। फिर ये दिल्ली में इन्होंने राज्यसभा में इनको 2 दफा ये आए, 1 दफा लोकसभा में आए, तो फिर ये टोटली उसमें चले गए थे। लेकिन उस वक्त तक मैं भी कॉलेज में आ गई थी। जब तक 55 में मैं कॉलेज में आ गई थी। कॉलेज में आने तक आपने कौन कौन से शहर देखे? इलाहाबाद, वहां से मुझे याद है कि मुझे लाहौर भेज दिया गया था। हाँ, ये तो मैंने आपसे बताया नहीं मुझे, क्योंकि अम्मा बाबा का तो पता ही नहीं था कहाँ है, तो मुझे भेज दिया गया था अपनी दादी के पास। और वहां पर जाकर शायद मैं 3-4 साल वहां रही हूँ। और उस दरमियान मुझे कुछ याद नहीं कि मेरे अम्मा बाबा मुझसे मिले। बाद में मैंने उनसे सवाल किया था कि आप कहाँ थे। और उसके बाद तो वो हुआ, लाहौर हुआ, फिर इलाहाबाद वापस आई अपनी फूफी के पास, who was also married to बिहार हिंदू कास्ट जेंटलमैन। तो उसके बाद फिर बॉम्बे से फिर पुणे से थोड़ा वक्त कलकत्ता, फिर वापस दिल्ली। मैं 8-9 शहरों में तो रही होंगी। अच्छा, तो इस तरह से आपने पढ़ाई फिर क्या की? पढ़ाई एक जगह एक क्लास करते थे, अगली जगह दूसरी क्लास कर लेते। ठीक है, मतलब ये फॉर्मल एजुकेशन आपकी कहाँ पर जाकर पूरी हुई? फॉर्मल एजुकेशन मैंने आपसे कहा मैट्रिकुलेशन किया लखनऊ से। उसके बाद सीधे दिल्ली आ गई, क्योंकि तब तक बाबा का पार्लियामेंट से हो गया था कनेक्शन, तो हम लोग वहां आ गए। दिल्ली कॉलेज, जो एक जमाने में एंग्लो अरबिक कॉलेज होता था, एमएम बेग उसके प्रिंसिपल थे, वहां मिल गया दाखिला। और वहां पर मैंने BA ऑनर्स इन पॉलिटिकल साइंस किया। तब तक मैं धमाके से दीवानी हो चुकी थी थिएटर की, उसकी सब कुछ करने लगी थी। बाद में मुझे पता चला कि मेरे नाना ने मेरी एजुकेशन करवाई, कि मेरे माँ बाप के पास तो पैसा था नहीं। तो उन्होंने बताया कि एक दफा अम्मा ने मुझसे कहा था कि तुम जाके बेग साहब से पूछो कि कोई जो डिजर्विंग या होते नीडी स्टूडेंट स्कॉलरशिप है। तो मैं गई उछलती कूदती, जैसी मेरी आदत थी। मैंने कहा बेग साहब से बात पूछनी है, पूछा। मैंने कहा साहब नीडी स्कॉलर्स की कुछ होती है ना? तो कहने लगे कि हाँ बोलो किससे चाहिए? मैंने कहा हमें चाहिए। मुझे देखो ऊपर से सारे कॉलेज में सबसे ज्यादा धूम मचाती उछलती लड़की, तुम मुझे मेरी नौकरी से दिलवा कर निकलवाओगी? जब मैं उनसे कहूंगा ये नीडी है, तुम तो किसी तरह से भी नीडी नहीं निकलते, निकल जाओ। हमें रोती भी बाहर आ गई। मैं वो कहते मैं नीडी नहीं लगती। तो हमारा कुछ ऐसा ही चलता था कि जहाँ जैसा जो माहौल था, पर उसमें मतलब मस्त जिसको कहते हैं बम्बई में, रह लिए और उसको खुशी से निभाया। कभी अपने आप को ये नहीं समझा कि हमें कोई कमी है, जिंदगी हमारे साथ नहीं है। 3rd क्लास में गए, कभी घर में गाड़ी नहीं हुई, एक कमरे में रहते थे हमेशा, जबरदस्त जिंदगी थी। तो इस तरह से फिर आपने कॉलेज पूरा करने के बाद या उसके साथ ही थिएटर से आपका प्यार शुरू हो गया? हाँ। कैसे शुरू हुआ? बस वो ये अपनी जिनका मैंने नाम दिया शीला भाटिया जी, डेली आर्ट थिएटर, अगेन सेम लेफ्टिस्ट कम्युनिस्ट, वो सब अम्मा को हाजापा ये करनी थी, कोई कास्ट करनी थी प्ले, कहेंगे भाई ये बहुत आपकी बेटी जो है सलीमा, इसको भेजिए, इसको मैं देखती हूँ क्या करके। मैं वहां गई, उन्होंने कहा हम ये प्ले कर रहे हैं, बहुत उम्दा है, क्लासिक प्ले है, वो कंजूस मूल्य का, तो तुम करोगी? मैंने कहा जी करूंगी। वो शंकर मार्केट पे उनका होता था। हाँ। करोगी? मैंने कहा जी करूंगी। अच्छा स्क्रिप्ट ले जाओ, देखो कौन से 3 लड़कियों के वो हैं कैरेक्टर्स, किस पे करोगी? तो वो देख के 3, 2 तो वो थी, क्या कहते हैं, एक हीरोइन थी, एक उनकी सेकंड हीरोइन, तीसरी पता है आपने कंजूस देखा है कि नहीं? आप अरे कमाल का। आपको याद है बी फरजीना होती थी उसमें, जो कि एक वो होती थी लगाई बुझाई करने वाली, एक सख्त जुओं और उसकी वाली औरत। तो आई तो कहनी है कि अच्छा बताओ कौन सा करना चाहती हूँ, वो दे तो मैं बड़ी वाली जो है जहरा है कुछ नाम। मैंने करनी वो दूसरी नहीं। मैंने कहा मैं बी फरजीना करनी है, तो दिमाग खराब है। औसत में शायद 18 की भी नहीं थी, 18 की नहीं थी, 16 की। तो कहने ये करोगे? मैंने कहा जी। तो श्योर? मैंने कहा जी हाँ मैं करूंगी। अच्छा साहब, हमने वो कर लिया। हाँ 18 की थी, क्योंकि उस वक्त तक मेरी इनसे मुलाकात हो गई थी, असद से। तो ये अच्छा किस्सा मैं आपको सुना रही। तो क्या हुआ कि हमारी जो, अब ये बात तो फैल गई लोगों में इधर, कि मेरी सास थी सईदा बानो, जो कि ऑल इंडिया रेडियो की बहुत जबरदस्त उर्दू की न्यूज रीडर थी, एंड शी वाज द फर्स्ट न्यूज रीडर, वुमन न्यूज रीडर इन द वर्ल्ड। कभी औरत नहीं कर पढ़ती नहीं।
خیر تو یہ بات ہو گئی کہ بھئی ان کا بیٹا جو ہے وہ ایک ابھی آپ نے اس لیے سعیدہ بانو کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے فاسٹ فارورڈ کیا کیونکہ آپ پہلے اس کا ذکر کر چکی ہیں چونکہ وہ ریکارڈ پر نہیں ہے، اس لیے ٹھیک سے رک کر بتائیے سعیدہ بانو. اچھا تو سعیدہ بانو اگین واز این امیزنگ لیڈی. انہوں نے لکھنؤ سے کرنا شروع کیا تھا ریڈیو اسٹیشن پہ. کیا زبان تھی، کیا آواز تھی ان کی، مشہور ہو گئی. پھر اس کے بعد انفارچونیٹلی ان کی شادی جو تھی وہ ٹوٹ گئی تو انہوں نے پھر دلی آنے کا سوچا. دلی آئی تو 47 میں اور تمام دنگے ہو رہے تھے اور یہ رہ رہی تھیں. میں آپ کو بتاؤں آل انڈیا ریڈیو کے پاس YWCA YMCA دونوں ہے نا، تو یہ YWCA میں رہتی تھی کیونکہ اکیلی تھیں. تو یہ بتاتی تھی کہ وہاں یہ پیدل چل کے آتی تھی اور رات کو ہوتا تھا بلیٹن اور دنگے چل رہے تھے. اچھا. اور یہ عورت اکیلی وہاں سے اس میں جہاں کہیں بھی کسی وقت بھی قتل و غارت اور یہ سب ہو رہا تھا، یہ چل کے آتی تھی، اپنی نیوز پڑھتی تھی اور نیوز پڑھ کے واپس جاتی. تو بہت زوردار عورت تھی. تو خیر اب یہ ہوا کہ ان کی پھیلنے لگا جس کو کہتے ہیں افواہیں کہ ان کا بیٹا اسد جو ہے اس کی تو اس میں یہ بھی جوڑیے اس بات میں کہ وہ دنیا کی پہلی مہیلا نیوز ریڈر تھیں اور نہ صرف یہ بلکہ شاید آپ کہہ رہی تھیں کہ اس زمانے میں عورتیں اگر خبریں پڑھتی تھیں تو ان پر یقین ہی نہیں کیا جاتا. سنو یہ بات ہم نے جب ہم کو یہ پتا چلا کوئی ریسرچ کر رہے تھے براڈ کاسٹرز کے اوپر، تب انہوں نے کہا کہ there was not a single woman news reader in Voice of America, in the BBC, in any other broadcasting service in the world. And they said we found this lady who was reading the news in Urdu. And then we realized that she must be the first woman news reader in the world. So they said that we then tried to find out, and apparently the DG who said that the people who matter, they felt that possibly people would not believe the news that was coming out from the mouth of a woman. تو کہنے کہ یہ اب ان کو بتایا گیا کہ بھائی عورت جب اگر خبر دے گی تو اس کا یقین کوئی نہیں کرے گا. تو اس زمانے میں انڈیا پاکستان وار بھی ایک زمانے میں اس وقت ہو رہی تھی، تو ان کو کسی پاکستان سے لاہور سے کسی نے ان کو یہ بھیجا تھا کہ ہم آپ کی نیوز جو ہے اس کو بہت باقاعدگی سے سنتے ہیں، حالانکہ ہمیں پتا ہے کہ آپ سب جھوٹ بول رہی ہیں لیکن آپ اتنا میٹھا بولتی ہیں اور اتنا اچھا بولتی ہیں کہ ہم مس نہیں کرتے فیملی بیٹھ کے آپ کی، کیونکہ ذرا وہاں قاف واف کا پرابلم ہے نا لاہور میں. ہاں تو ان کو تو بہت اچھا لگتا ہے، لکھنؤ کی خاص اچھی زبان. بہت ہی. تو یہ بڑے مزے کی بات تھی ان کی. اچھا تو اب میں اپنے قصے پہ آ رہی ہوں. تو یہ اچھا اب ہم نے یہ کیا، وہ کیا ہے اپنا ایگزیبیشن گراؤنڈ جو ہے اس میں ایک وہ تھا پرگتی میدان میں ایک سورٹ آف تھیٹر تھا، مجھے یاد نہیں، نیا بنا ہوا تھا شاکنتلا. تو اس سمے یہ ایک ہمارا وہاں پر شو ہو رہا تھا کنجوس کا، حضرت آوارہ نے اس کو لکھا اور میں اس میں یہ بنی تھی ایک گھر کھجاتی ہوئی ایک ذلیل عورت جو یہاں سے وہاں کرتی ہے کچھ کرتی ہے. خیر تو وہ دو محترمہ خاتون تھیں جنہوں نے کہا کہ یہاں تو وہ سلیمہ احمد جو ہے نا وہ یہاں پر آج دیکھ لیں گے کیسٹ کی کس سے چل رہا ہے، کچھ سنا ہے اس کے ساتھ. تو انہوں نے دیکھا تو بڑی خوبصورت سی ہیروئن آئی، یعنی اچھی ہے یہ تو جلدی دیکھا تو اس میں تو کوئی پرتیبھا نام لکھا ہوا نہیں، یہ نہیں ہے. اچھا چلو پھر دوسری آئی، یہ بھی بری نہیں ہے، دیکھا ان کا نام کچھ اور تھا، منمیت کور. دیکھا اب میں آئی کھجاتی پی کے تھوکتی اور میں کہا میاں وہ زکام تو بڑی عمدہ بیماری ہوتی ہے، دماغی گندگی بہ جاتی میاں، آپ تو ماشاء اللہ سے بالکل جوان جہان ہے. ہائے ہائے ان بیچاریوں کے تو دل بیٹھ گئے. انہوں نے کہا ایسا پیارا ہمارا بچہ برباد ہو گیا. اس کے بعد اب میں میک اپ روم میں بیٹھی ہوں اور مجھے پیچھے سے آئینے سے دکھتا ہے کہ دو لیڈیز ایسے جھانک رہی ہیں، تو میں پیچھے دیکھتی ہوں تو وہ پیچھے ہو جاتی، پھر میں دیکھتی ہوں تو وہ جھانک رہی ہیں. پھر میں باہر آئی، میں نے کہا آپ نے نہیں آتا، آپ کسی کا انتظار کر رہی ہیں؟ کہیں گے جی. میں کس کا؟ بولی آپ کا. تو میں کہا جی فرمائیے. کہیں نہیں وہ ہم دیکھنا چاہ رہے تھے کہ یہ جب آپ اتاریں گی تو آپ تو اس سے پہلے آنے سے پہلے ایک دوسری کو دلاسا دیتی، نہیں ایسا مت سوچو، میک اپ کیا ہوگا. کہنے ابھی بھی کتنا میک اپ کیا ہوگا.
तो अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और बातें जारी रखेंगे राइटर, डायरेक्टर और एक्टर सलीमा रजा के साथ. आज है 31 जनवरी 2025. हम लोग मुंबई में उनके घर में ही ये बातचीत रिकॉर्ड कर रहे हैं. आप हैं लिसन विद इरफान में और हमारे साथ हैं आज बहुत ही खास मेहमान, राइटर, डायरेक्टर और एक्टर सलीमा रजा. स्वागत है एक बार फिर से सलीमा जी. शुक्रिया आदाब. ब्रेक से पहले हम लोग यहाँ पहुंचे थे कि आपकी शादी के लिए जो लोग देखने आए थे वो काफी हैरान हुए. हैरान ही नहीं, शुक्र है कि उनका कोई हार्ट अटैक वगैरह नहीं हो गया. भाई आप सोच रहे हैं कि लड़की हमारा इतना अच्छा लड़का है, खूबसूरत है, अच्छा, वो इतनी गंदी जुओं वाली थूकती गंदी औरत, बूढ़ी, उससे शादी करने वाला तो कोई भी दम तोड़ दे. खैर, तो मेकअप के बाद उन्होंने देखा तो कुछ तसल्ली हुई? मैंने नहीं पूछा. कहीं वो कहते थी कोई खास फर्क नहीं पड़ा तो क्या कर लेती मैं उनका. हाँ, अच्छा, तो फिर क्या हुआ? फिर शादी हो गई वही. और बहुत उम्दा शादी रही. हाँ. बहुत मस्त शादी रही. हाँ. बहुत अच्छा रहा. बस चलती रही जिंदगी. हम अपना नाटक करते रहे, वो अपना काम करते रहे. तो आपकी पैदाइश की तारीख और दिन क्या है? 21 जनवरी 1939. और शादी की? 5 फरवरी 1959. अच्छा, तो इसमें आपसे राय ली गई कि ये शादी होने वाली है वगैरह वगैरह? तो वो तो हमने जब असद ने कहा कि देखो ऐसा है कि हम लोग बहुत जल्दी हुआ था. अच्छा. तो 2-3 महीनों के अंदर ये हो गया था कि अच्छा. तो मैंने कहा माँ, वो नहीं, मैंने बाबा से कहा कि बाबा असद कह रहे हैं कि अगर हम लोग शादी कर लें तो कैसा है. तो कहना अपनी अम्मा से पूछो. तो मैंने कहा चलिए, इन्होंने तो हमने तो उतार दिया अपना. हम बैठे. असद वैसे बहुत शैतान थे, बहुत मजे के थे, मगर कभी कभी घबरा भी जाते थे थोड़ा सा. तो बैठे हुए थे, अम्मा अंदर से बोले थे वाइन कप और सौसे लेके, हाँ भाई क्या है, सुना है तुम्हारा इरादा हो रहा है शादी करने का. असद का हाथ तो छूट गया प्याला कि इतनी बिल्कुल ही साफ तरीके से मुझसे ऐसे कह दिया, जी 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 अच्छा ठीक है कर लो. बस. तो करते क्या थे असद? असद एयर इंडिया में थे और इसमें थे, ऑफिशियल काम पे थे, मतलब नॉट, ही वाज नॉट अ फ्लायर, नॉट इन द क्रू. और बस उसके बाद फिर हम यहाँ से चले. 65 में वो जाना मुझे बहुत भारी लगा कि उस वक्त मैं बहुत काम कर रही थी. और मैं आपसे सच कह रही हूँ कि जो आसर का ख्वाब जो हमने कहा, जिसका कि तज़किरा नसीर की किताब में आप पाएंगे, वो इतनी बड़ी एक चीज मेरी जिंदगी में हो गई थी. वो नाटक आज़र का ख्वाब. हाँ, जो कि पिग्मेलियन की, बर्ड शॉ की पिग्मेलियन का एडेप्टेशन का खुद से ज़ैदी किया. जी जी जी. तो उस वक्त अगर मुझे कभी ये महसूस हुआ कि हाँ कुछ बात बन रही है, उसी वक्त इनका वो हो गया ट्रांसफर बहरीन. और बहरीन बिल्कुल एक समझ लीजिए गाँव था. कुछ नहीं था वहाँ. तकरीबन अंग्रेजों की हुकूमत थी, हालांकि वो था अरब उसके अंदर, लेकिन कुछ नहीं था. रेडियो का तो सवाल ही नहीं था. वहाँ मेरे लिए चले जाना, सब छोड़ देना, थिएटर तो बहुत दूर की बात. फिर मैंने कहा यार अगर मुझे यही करना था तो फिर मुझे शादी नहीं करनी थी. मेरे 2 बच्चे हो चुके थे तब तक. आज़र का ख्वाब मैंने जब 2 बच्चे आपके कौन कौन से हैं? मेरी बेटी बड़ी हुमा, वो 60 में पैदा हुई थी, और बेटा आमिर 61 में. और जब मैं कर रही थी आज़र का ख्वाब, तो मैं उसमें वो लीड थी हज्जो. बहुत खूबसूरत वो है कैरेक्टर है. बस सोचती किसी औरत के लिए इतना बेहतरीन कैरेक्टर जो था. और अगर आपकी स्क्रिप्ट उसके आपको मिल जाए या मैं आपको दूं, आप पढ़ के खुश हो जाएंगे. क्या लिखी उन्होंने कुछ से ज़्यादा ने. तो एंड ऑफ कोर्स शो विद दिस राइटिंग टोटली आल्सो कमिटेड टू सोशलिज्म एंड एवरीथिंग. तो वो चलिए क्या कह रही थी, दिमाग से निकल गया. हाँ, तो मैं कह रही थी उसमें एक सीन होता है कि जहाँ पर तो कुलभूषण मेरा लवर बनता है और वो उठ के जाती है, और पीछे जबकि वो बेगम बन जाती है. वो एक फल बेचने वाली लड़की होती है जो वहाँ पर वो करती है मेहरौली में. और फिर वो आती है, कहती हम बेगम बनना चाहते, हम जहानत हैं,
कैसे बनाते थे, कितना पैसा लोगे, वो कहते हैं तुमसे पैसा, तुम कहाँ मेरा पैसा दिखे, कहा बात कर तो पूछता, हम बहुत पढ़े हैं जानते हो, हमारी रही सहेली तो उन्होंने मौलवी साहब तेन भरत है कुरान शरीफ को वो नहीं मक्के शरीफ निकाले सैयद रहे ₹2 देत रही, तुम क्या समझते हो कि हम कहा जानते नहीं ना, तब हम तुम्हारा तो वो उसमें से निकलती और निकलते निकलते फिर वो बेगम बनती है, फिर उसका ये होता है कि उसको लोग समझते हैं किसी बहुत बड़े उसमें से खानदान में से है वगैरह वगैरह, द होल प्लेट ब्यूटीफुल प्ले। उस वक्त अगर मुझे किसी वक्त वाकई एक ये लगा कि काश ऐसा ना हुआ होता, काश मुझे इस वक्त उखाड़ा ना जाता यहाँ से, पर मैं गई और मैंने तय किया कि मैं जाऊंगी, और 3 साल मैं वहां रही, वहां भी थिएटर किया। इंग्लिश एक कंपनी थी, उन्होंने कहा पर्शियन थिएटर था, उसने किया, मगर मैंने अपने आप को ये रिग्रेट नहीं होने दिया कि मैंने ऐसा क्यों किया ठीक हो गया। फिर हम चले गए कुवैत में जाते ही उसी वक्त उनका FM खुल रहा था, पेपर खोल के देखा तो वो कह रहे थे कि हमें जरूरत है, हमने फट से कर दिया, हमारी वहाँ हो गई, वहाँ 3 साल वहाँ रहे, वहाँ काम किया। क्या करती थी FM में, माने क्या प्रोग्राम? डायरेक्टर ऑफ देयर वेस्टर्न सर्विस, अच्छा, फॉरेन सर्विस, प्रेजेंट भी करती थी कुछ प्रोग्राम? जी अच्छा, जी, क्या प्रोग्राम? बिल्कुल प्रोग्राम में एक तो उनका रिक्वेस्ट करती थी शो जो बहुत होता, और तो उस जमाने में यहाँ कहीं FM नहीं था, ये सारा मुंबई जो था ये सब लोग वहाँ का FM सुनते थे, और जब मैं यहाँ आई हूँ तो लोगों ने कहा ओ माय गॉड सलीमा रजा, मैं सोच भाई ये कहाँ, मगर नहीं था यहाँ FM। कौन सा साल था ये? आपको मैं बताती हूँ 68। अच्छा, FM ये, हाँ बिल्कुल नहीं। तो वहाँ किया, उनका पूरा चलाया 3 साल। और उसमें रिक्वेस्ट करती थी, न्यूज पढ़ती थी, 2 चीजें, और उनको ट्रेन करती थी इंग्लिश में। उसके बाद कुछ साल, 2 साल, हम 1 साल सऊदी अरब गए और वहां से वापस आए, तो फिर मैंने उर्दू सर्विस शुरू की, तो फिर उसकी मैं डायरेक्ट कुवैत में ही तो उसकी सर्विस में रही। उसमें काफी हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी लड़के लड़कियां आए, जिनको फिर मैंने रेडियो की तालीम दी, और उसके साथ भी मैं ये सब करती रही, और वहाँ थी तो बड़े अच्छे लोगों से मुलाकातें हुई, इंटरव्यू मेरी हसन साहब थे, फरीदा खानम थी, ये सब लोग अव्वल निकल रहे थे लाहौर से पाकिस्तान। पहली जगह जो आए थे वो कुवैत में आए थे मेरी हसन, और उन्होंने आके सबसे पहले उस वक्त वो किया था, ये सब यंग उभर रहे थे, उभरने वाले थे। हाँ, उसका मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं सोचती हूँ कि वाह मैं उनकी दोस्त थी, जब वो दुनिया जानती नहीं थी मेरी हसन, तो फिर वो कहाँ चले गया। तो इस तरह से आप कुवैत से सऊदी से फिर वापस कुवैत, फिर कितने साल रही कुवैत में? कुवैत में हम रहे कोई 68 में हम गए थे 75 तक, बीच में 1 साल सऊदी का चला गया, 75 तक। फिर 75 में कुछ ऐसा हुआ कि असद ने छोड़ दी अपनी वो जो थी कंपनी, वहीं पर सऊदी में जब हम थे। सऊदी में एक और अजीब तमाशा था वहाँ रहना, उसी वजह से हमने छोड़ा सऊदी। हम लोग दमाम में थे, तो वहाँ वो सेफ्टी के लिए उन्होंने एक सॉर्ट ऑफ एक सोसाइटी बना ली, समझिए, उसमें दीवारें लगा के कि भाई जो बाहर के मैनेजर्स हैं या उनको रखने के लिए, हम लोग बाहर नहीं निकल सकते थे। हम लोगों को दमाम में थे हम, और मैं गई, मेरी दोस्त थी मेरे साथ, और उसको वो ड्रेस पहने हुई थी, बहुत ऊंचा भी नहीं था, ये समझिए कि घुटने से नीचे था, और हम लोग खड़े देख रहे थे, एकदम से उसने चीख मारी, तो हम मुड़ के देखते तो एक आदमी बकेट लेके उसके अंदर पेंट था, ब्रश लेके, और इस औरत की टांगे पेंट कर रहा था। अच्छा, कसम से। अरे हम लोग तुम कि ये क्या हो रहा है, हम भगे वहां से, घर आए तो हिल गए कि क्या हो रहा है, कहाँ किस दुनिया में आ गए। और असद मैनेजर एयर इंडिया थे, और एक आदमी है, वो वहाँ की एक पुलिस होती है जिसको कहते हैं, नाम भूल रहे, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ पुलिस एंड मुतवक्किल, यानी उनका मौलवी और पुलिस। अच्छा, तो वो होता मौलवी है, लेकिन उसका पास जो होती है वर्दी वो पुलिस की होती है, और हुकूक पुलिस के होते हैं। अच्छा, तो असद के उसमें घुसाया। असद जमाने में वो लंबे फैशन था, और लंबी ये साइड बर्ड्स रखने का, तो बैठे हुए थे। वो आया और आके खड़ा हो गया, उसको अरबी में असद से कहने लगा कि ये तुमने क्या किया हुआ है, तुम जाओ और कल ये इसको यहाँ काट के और यहाँ आके दिखना। तो असद तो बिल्कुल हो गई, ये क्या है, मैनेजर के ऑफिस में आ रहा है।
تو انہوں نے کچھ ہاں ہوں کیا تو اس نے اپنی گن نکالی اور یوں کر کے ان کے اس کے اوپر میں کل آؤں گا دیکھنے کے لیے یہ تمہاری کٹی ہوں گی کہ نہیں. تو جب پھر یہ آئے تو کہنے یار یہ تو بہت بڑا وہ دینا پڑ رہا ہے, کیا کہتے ہیں ہم لوگوں کو اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ گزارنا پڑ رہا ہے یہاں پر. پھر ہم دونوں نے کہا یہاں نہیں رہے گے. تو وہاں سے پھر ہم لوگ چلے کوئٹہ گئے. کوئٹہ کے پھر ہم نے ریڈیو میں کام کرنا شروع کر دیا. پھر 75 تک ہم نے کہا کہ اچھا کہیں نکلے. اس زمانے میں پتا چلا کہ ایک نیا ملک جو ہے وہ کروٹ لے رہا ہے, وہ تھا عمان, سلطنت عمان, جہاں پر کا اس وقت کا سلطان بوڑھا جو تھا اس کو اس کے بیٹے نے اس پہ نکال دیا تھا, تخت سے اٹھا دیا تھا, نہیں کر پا رہی تھی. تو اس وقت میں ہم لوگ پھر یہاں آ گئے اور یہاں کے پھر میری خوش قسمتی کہ جیسے ہی میں آئی وہیں فوراً جو ایمبیسڈر تھے انہوں نے کہا کہ چلو میں جا رہا ہوں ملنے یہاں کے جو وہ ہیں ریڈیو کے جو رائل فیملی کے جو وزیر ہیں ان سے ملنے کے لیے. میں وہاں گئی. انہوں نے بھی کبھی ایف ایم نہیں سنا تھا, انہوں نے مجھے ایف ایم پہ سنا تھا. تو انہوں نے کہا وہ کھڑے ہو کے واللہ یو آر سلیم. میں تو اتنا میں نے کہا یہ مجھے کہاں سے پہچانتے, بتائیے مسکت عمان. But this is the beauty جو آپ کی اور ہماری ہے دنیا, بالکل ہے نا, کس کونے میں اور کس جگہ کہاں کوئی آپ کا فین نکل رہا ہے. بتائیے کہلے ہم تو ایف ایم سروس شروع کر رہے ہیں, آئیے جوائن کریے. جوائن کر لیا. تو پھر وہاں پر پورا وقت جو ہے وہ میرا 94 تک میں نے کافی لمبا عرصہ عمان میں. بالکل وہاں پر پھر میں ٹاپ ڈائریکٹر اس کے لیول پہ تھی. اور وہاں سے پھر وہاں رہتے ہوئے پھر میں نے بہت گرو کر رہا تھا وہ, اور وہاں انڈینز, پاکستانی, بنگلہ دیشی سب, اور اچھے دم والے بچے لڑکے لڑکیاں آنے لگے تھے. میں کہا چلو ایک تھیٹر گروپ شروع کرتے ہیں. وہاں میں نے ایک ایشین آرٹسٹ کر کے تھیٹر گروپ شروع کیا, کیونکہ عمانی خود بہت ہندوستانی کلچر سے افیکٹڈ, بہت اردو بھی بولتے ہیں اور گانے بھی گاتے ہیں, اور فلم تو سبھی جگہ دیکھی جاتی ہے ہندوستانی فلم. تو وہاں کرنا آسان تھا, تو میں نے عمانی بچوں کو بھی اس میں داخل کیا, انڈینز کو, پاکستانیز کو, گانے کو, بجانے والوں کو, ناٹک. پھر اس وقت میں نے ایڈیپٹیشن شروع کر دیا. دمدار ہماری اچھی زندگی وہاں رہی. ایشین آرٹسٹ میں ہم نے خوب اچھا کام کیا. تو یہ رہا 94 تک. لیکن اسٹیج پر پرفارمنسز رک گئے تھے. نہیں اسٹیج پہ آپ کر رہے تھے عمان میں. اچھا خوب کیا. وہاں یہ سب بندشیں نہیں تھی. نہیں. اچھا ایک سارٹ آف ایک اوپری طور سے کہتے تھے کہ اسکرپٹ بھیج دیجیے. ان کو یہ فکر تھی کہ کوئی اینٹی اسٹیٹ انقلابی یہ چیز ہے, باقی ان کو کوئی فکر نہیں. وہ اسکرٹ کا ایشو نہیں تھا ان کے پاس. نہیں کاسٹیوم کا عام مطلب شراب آپ کو عام بیٹھ کے آپ ریسٹورینٹ میں پی سکتے ہیں, کسی چیز کے پیچھے آپ کے وہ نہیں تھا. خود جو وہ تھے اس وقت سلطان, وہ خود یہاں پڑھ چکے تھے, ان کی فیملیز یہاں پڑھ چکی تھی. آپ کے اس میں راجستھان میں بہت بڑا اسکول ہے, نام نہیں یاد آ رہا, میو کالج میں پڑھ چکے تھے. تو وہ تو ہندوستان کو اپنا گھر سمجھتے تھے. تو ہم لوگ تو کہتے ہیں ہاتھ پھیلا کے انہوں نے ویلکم, بہت اچھے گزرے وہاں, اور بہت اچھا کام ہوا. تو اس طرح 94 تک آپ عمان میں رہی نا, اور پھر ہندوستان واپس آ گئی. پھر آ گئی. تب سے آ گئی تو پھر آ گئی کیونکہ میرے دو چیزیں ہو رہی تھیں. ایک تو میرے اماں بابا کی طبیعت گر رہی تھی, عمر کی 90 کے آس پاس, بابا 90 کے ہو رہے تھے. ایک دفعہ میں آئی تو میرے بابا بھی زبردست چیز تھی. ایک دفعہ میں نے ان سے کہا تھا کہ بابا چھوٹی تھی, میں نے کہا بابا تم تو کسی کو نہیں مانتے کہ اوپر کوئی ہے. بولے ہاں. تو میں نے کہا مگر جب اتنی ساری دنیا مانتی ہے تو تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ تم غلط ہو اور باقی سب ٹھیک ہے؟ کہنے ہاں کبھی کبھی یہ خیال بھی آتا ہے کہ میں تو اللہ کو نہیں کرتا کچھ. میں کہا پھر؟ تو کہنے لگی کہ پھر میں یہ سوچتا ہوں کہ جب میں مروں گا تو میں جا کے اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے ایک بات کہوں گا کہ دیکھو تم نے مجھے بنایا تمہارے بندوں کے لیے, میں نے تمہارے بندوں کے لیے جو مجھ سے ہو سکا وہ میں نے کیا, جو میری عقل میں آیا, اور وہ عقل بھی تمہیں نے مجھے دی تھی. تو اب اگر اس وجہ سے کہ میں نماز نہیں پڑھتا, میں حج نہیں جاتا, میں روزہ نہیں رکھتا, اس کی وجہ سے تم مجھے دوزخ میں ڈالو گے تو تم تو اس قابل نہیں ہو کہ تمہاری پرست. یہ میرے بابا نے کہا تھا. That stayed with me. تو ایک دن کہنے لگے کہ اچھا چلتے ہیں کچھ ہوتا. تو میں نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ نہیں وہ چلیں گے, پارٹیز اوور. میں نے کہا کیا ہے تمہیں کیا جلدی ہو رہی ہے؟ کہ دیکھو بات سنو
اب میں یہاں پر رہ کے کیا کر رہا ہوں؟ کسی کے حصے کی گندم کھا رہا ہوں, کسی کے حصے کی آکسیجن پی رہا ہوں. جس کام کے لیے آیا تھا کر لیا نا, تو جگہ دو بھائی, نکلو. اینڈ ہی واز سیریس, ہی ریئلی وانٹڈ ٹو گو. میری تو شوٹنگ ابھی چل رہی ہے, میں تھی وہاں دلی میں. تو کہیں کب تک ہے؟ جنوری کے بعد. کب تک ہے؟ میں 17 تک. کرنے تو ہم نہیں جاتے, کرو شوٹنگ. ٹھیک ہے, ہم شوٹنگ پہ گئے, اصل بھی وہیں تھے. ہم نے 17 تاریخ کی ہم نے بکنگ کر لی کہ ہم جا رہے ہیں لکھنؤ. 17 کی صبح صبح 5 بجے میرے بھائی کا فون آتا ہے, سیما. میں گھر میں سیما گئے. سیما, میں نے کہا گئے بابا. That's beautiful. میں نے کہا وہ اپنا تو انہوں نے کہا نا 17 تاریخ تک, تو اس صبح کے 5 بجے تک تھی تو 17 تاریخ ہے نا. میں انہیں بلیم نہیں کر سکتی. میں نے کہا چیئرز بابا, اور بابا چلے گئے. تو یہ چیزیں تھیں. مجھے لگا کہ ساری زندگی میں نے باہر ملکوں میں گزار دی. اچھا, وہاں مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ تنخواہ زیادہ لے لیجیے, آپ کیا کر رہی ہیں, آپ یہاں کا ہم آپ کو پاسپورٹ دے دیں گے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے آپ یہ سب مجھے آفر کر رہے ہیں, اس میں کیا ہونے والا ہے؟ کچھ زیروز بڑھ جائیں گے نا میرے بینک کا جو اکاؤنٹ ہے اس میں, مگر آپ یہ بتائیے اس کو میں کیسے اب اس وقت ریپلیس کر سکتی ہوں؟ میں تو چلی آئی تھی, میں تو 25 سال کی تھی تب سے چلی آئی ہوں, اور میں 55 سے اوپر ہو رہی ہوں. تو آپ مجھے, تو اس وقت میں نے یہ طے کیا تھا کہ نہیں, کتنا بھی اچھا مجھے ملے, مجھے جانا ہے. اور میری ساس بھی, سیدہ بانو بھی, وہ بھی بالکل آنکھوں سے وہ نابینا ہو گئی تھی. تو مجھے انداز وہ کہاں رہتی تھی؟ وہ دلی میں, پنچھیل پارک میں. اچھا. تو اس طرح پہلے بابا گئے. ہاں, پہلے بابا گئے. اس کے کتنے برسوں بعد؟ 92 کی عمر میں. تب تک میری اماں الزائمر کے اس میں ہو گئی تھی. اچھا. ہاں, اور تب تک مجھے یہ سمجھ آ گیا تھا کہ یہ اب رہ نہیں سکتی. بابا زندہ تھے تو وہ کہتے رہتے تھے اماں کا ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو. اس کے بعد وہ نہیں رہ سکتی تھی. تو میں نے کہا مجھے آنا ہے. تو میں گئی اور میں نے اماں کو میں لے آئی اپنے پاس. اور ایک اور قصہ ہے بہت پیارا جو میں شیئر کرنا چاہتی ہوں. تو میرے پاس گڑگاؤں میں سلور اوکس میں ہم لوگ تھے, وہاں تھی, ہم لوگ سب جاتے تھے, بس بیٹھ کے باتیں کرتے تھے. تو میں ان کے پاس بیٹھی تھی, تو میں نے کہا اچھا بتائیے آپ کا نام کیا ہے؟ تو کہنے لگی حاجرہ بیگم. میں نے کہا, میں نے تو سنا آپ کا نام حاجرہ بیگم احمد ہے. نہیں, احمد میرے شوہر کا نام ہے, حاجرہ بیگم میرا نام. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, کہاں ہے ڈاکٹر احمد؟ سوچ رہے ہیں یعنی پارلیمنٹ گئے. تو میں نے کہا نہیں, پارلیمنٹ تو آج سیشن میں نہیں ہے. پھر بولی تو میٹنگ میں گئے ہوں گے. میں نے کہا نہیں, میٹنگ بھی نہیں آج کل ہے. پھر تھوڑا سا رکی, کہنی میں نے سنا ہے لوگ کہتے ہیں کہ وہ مر گئے. تو میں نے کہا آپ کیا کہتی ہیں؟ کہنی نہیں, مجھے یقین نہیں ہوتا کیونکہ انہیں آج تک مجھے بتائے بغیر کچھ نہیں کیا. وہ ایک پوسٹ کارڈ تو ڈال دیتے. کیا محبت ہے, کیا وفا ہے. کہتی ایک پوسٹ کارڈ تو ڈال دیتے کہ میں مر گیا ہوں. خوبصورت بات. تو ایسے تھے میرے ماں باپ. پھر ان کا انتقال کب ہوا؟ فخر ہے کہ میرے ماں باپ تھے ایسے. ان کا انتقال پھر کب ہوا؟ وہ بھی 92 کی, وہ بابا سے 10 سال چھوٹی تھی. تو نہیں 2 سال چھوٹی تھی. بابا 92 کی عمر پہ گئے, اس کے 92 ان کی 92 اس کے ہوئی 2 سال کے بعد وہ 92 پہ ہوئی. اچھا. ہاں. ان 25 برسوں میں جب آپ نہیں تھی تو ان کی دیکھ بھال کون کرتا تھا؟ اول تو یہ خود ہی اس قابل تھے کہ اپنے آپ کو رکھتے تھے. میں کہہ رہی تھی کہ الزائمر ہوا تب تک بابا زندہ تھے. اور میرے بھائی, بڑے بھائی سمی, وہ جنرل تھے آف دی انڈین آرمی. تو ہی واز پوسٹڈ ان لکھنؤ ایز دی سینٹرل کمانڈ میں جنرل تھے. تو ان کا ہونا بھی وہاں اچھا تھا. باقی ہمارے اپنے بھی کچھ رشتے دار وغیرہ تھے, مگر مینلی تو بابا تھے نا تب تک. بابا جب گئے تو وہ یہی مجھ سے کہتے تھے اماں کا خیال رکھنا, اماں کا خیال رکھنا. تو بس پھر وہ گئے اور پھر میں نے کہا. اور پھر آپ کی ساس کا انتقال کب ہوا؟ ساس بھی انہی دنوں, مجھے ڈیٹ نہیں یاد ہے, لیکن ان کو بھی اسی آپ کے آنے کے بعد ہوا. میرے آنے کے بعد میں نے ان کی بھی خدمت کر لی, ان کو بھی لک آفٹر کر لیا. یہ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ اکثر میں سوچتی ہوں کہ یہ سب بچے جو ہمارے جیسے تھے, جو اپنی آگے کی زندگی کو سنوارنے کے لیے اچھا کرتے جاتے ہیں, I'm all for it, ایک بھاری قیمت بھی ادا کرتے ہیں. اگر آپ کے زمین نے آپ اس سے سمجھوتا کر لیا, یعنی یہاں تو ہے زندگی, وہ کہیں بھی اگر ایک چھوٹی سی گرا بھی رہ جائے نا تکلیف دیتی. بالکل. کاش ہم ہوتے, کاش ان کا آخری وقت تھا تو ہم وہاں ہوتے, ہے نا. بالکل. ہاں بالکل.
تو ہم لوگ اس بات چیت کو اب آخر کی طرف بڑھائیں گے. ہمیں 2 باتیں بتائیے. ایک تو یہ کہ جس براڈ کاسٹنگ کے کاروبار میں آپ نے لمبا عرصہ گزارا, جو ہمارے سننے والے ہیں ان کو کچھ منترا بتائیے, کیونکہ بہت سارے بچوں کو آپ نے ٹرین بھی کیا ایز اے ڈائریکٹر الگ الگ اسٹیشنز میں. براڈ کاسٹنگ میں آپ نے تو کرتے کرتے ہی سیکھا ہے ویسے اگر دیکھا جائے. بالکل, میں کسی اسکول میں نہیں, کسی انسٹیٹیوٹ میں نہیں. ہاں, اور پھر لیکن آپ خود ایک انسٹیٹیوٹ بن گئی, مطلب آپ کے انڈر میں بہت سارے بچے, بہت سارے پروفیشنلز نرچر ہوئے. اس کا منترا بتائیے, ایک اچھے ایسے براڈ کاسٹ پروفیشنل کا کیا بننے کا راز کیا ہے؟ دیکھیے, یہ نہ صرف براڈ کاسٹ میں یہ بات پوری پہنچتی ہے یا ایکٹنگ میں نے تو نہ ایکٹنگ سیکھی, نہ میں نے کوئی براڈ کاسٹ کا کسی قسم کا کورس کیا آج تک. مجھے یہ لگتا ہے کہ جس چیز نے مجھے بہت مدد دی ہے وہ میرے اندر ایک کھلا پن ہے, اور میں نے جب کسی بھی چیز میں پہلا قدم رکھا تو میں سیکھنے کے لیے بہت, جس کو کہتے ہیں, ہمیشہ تیار رہتی تھی. نہ صرف تیار رہتی تھی بلکہ لوگوں کو دیکھتی تھی, انہیں آبزرو کرتی تھی, ان کو سنتی تھی, اور اپنے آپ کو یہ کہتی تھی کہ یہ چیز مجھے کیوں اچھی لگ رہی ہے. اور وہی چیز میں نے شروع کی جب آل انڈیا ریڈیو میں نے کام کیا. جب چھوٹی تھی تب تو نہیں, لیکن جب میں ریڈیو میں آئی, آل انڈیا ریڈیو دلی میں آئی, جب میں 15 سال کی تھی اس وقت, اور سب اچھے سے اچھے ہمارے جو تھے, ہمارے سینئرز تھے, وہ کر رہے تھے. تو مجھے لگتا ہے کہ آج کے بچے جو انسٹنٹ کافی بنا رہے ہیں نا, کہ 2 دن ہم نے کام کیا ہے, تیسرے دن ہم نے یہ اپنی آواز کو ایسے کریں گے اور یوں بولیں گے, یوں ہو جائے گا. اور میں بالکل اس کے اگینسٹ ہوں, پلیز, میں وہ عورت نہیں ہوں جو کہے کہ ہمارے وقت اچھے تھے, ہم یوں تھے. وقت تمہارے بھی وہی اچھے ہیں, اتنے ہی عمدہ ہے تمہارا وقت بھی. لیکن مجھے آپ پوچھ رہے پرسنلی, تو میں نے اپنی ایکٹنگ بھی جو کچھ کی, ریڈیو میں کی, ٹی وی میں کی, چند ایک فلموں میں کی, ہمیشہ میں نے اپنے آپ کو کبھی ایسا نہیں محسوس کیا کہ اب میرے پاس سب کچھ ہے یا اب میں وہاں پہنچ گئی ہوں. تو خدا کا واسطہ, پلیز, جو کچھ بھی ہے, جہاں بھی آپ ہوں, آج بھی میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ 86 کی عمر میں بھی میں تیار ہوں سیکھنے کے لیے. کمد میرے داماد ہے, اتنے اچھے, اتنے غضب کے ایکٹر. میں جب ان کو جا کے اسٹیج پہ دیکھتی ہوں, میں یہی دیکھتی رہتی ہوں کہ واہ, یہاں پر کیسے انہوں نے اس لفظ کو یہاں چھوڑ دیا لاگے, کیسے انہوں نے مکمل کیا, یا کیسے انہوں نے چھوڑ دیا. تو وہ جو چیزیں ہیں زندگی کی, اس کو مت چھوڑنا کبھی بھی. جو بھی کام کرنا سیکھ رہے ہو, بہت لاگو ہوتا ہے ہماری براڈ کاسٹنگ میں. مجھے نہیں لگتا کوئی بہت خاص فرق آیا ہے. آپ مجھ سے 60 سال چھوٹے ہیں ماشاءاللہ. مجھے نہیں لگتا کہ آپ کے بولنے میں یا میرے بولنے میں کوئی ایسا فرق آیا ہے کہ ہم کہیں کہ دیکھو بھئی یہ بزرگ ہیں, یہ اپنے زمانے میں ایسا بولتے تھے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ کے اندر بھی وہ ایک ہے کہ آپ سنتے ہیں, آپ تو اتنے لوگوں کو سنتے ہیں آج کے زمانے میں. وہ للک نہیں چھوٹنی چاہیے. اسی کو تھام کے میں چلتی ہوں, آج بھی وہی تھام کے چلتی ہوں. اس لیے میں کہتی ہوں میں آپ کی فین ہوں عرفان. آپ شرمندہ کر رہی ہیں, آپ حقیقت کی ہے, ذرا نوازی. حقیقت. ہم آپ سے دوسرا سوال یہ پوچھتے ہیں کہ کبھی آپ کی ملاقات ضیاء محی الدین سے ہوئی؟ ایک دفعہ ہوئی تھی, کراچی میں ہوئی تھی. ضیاء کی شادی ہماری کچھ دور کی رشتے دار تھیں, ان سے ہوئی تھی. خیر وہ تو نہیں, مگر کیا عمدہ انسان تھا وہ. اور وہی بات تھی کہ اس کی ایک ایک گن, تب تک میں نے یہ لوز ٹاک وغیرہ جو وہ تھا, یہ ضیاء محی الدین کی بات آپ ناٹ آپ انور مقصود کی بات کر رہے ہیں. ہاں, غلط ہو گیا میرا, نہیں, ضیاء کی بات. ہاں, ضیاء کو ایک دفعہ BBC میں بھی میں جب جاتی تھی تو وہاں کیونکہ دوست تھے سب لوگ, جوشی تھے, وہ تھے, تو ہمیشہ بلا لیتے, آ جاؤ, اس میں کر لو, اس میں کر لو. وہ تھا اپنا گولڈ تھا, اور یہ سب پرانے وقتوں کے وہ تھے. تو وہاں میں نے ایک ناٹک میں ان کے ساتھ کام کیا تھا, ریڈیو پلے میں, اینڈ آئی واز فلوڈ. مجھے لگا کہ یہ ہوتی ہے قابو ہر چیز کے اوپر, زبان پہ, سانس پہ, اس پہ. اور اس کو میں نے اپنا سارٹ آف ایک آئیکونک گول پوسٹ بنانے کی کوشش کی. آج کے وقت میں بھی ان کا کام میرے لیے بہت بہت اونچے معنی رکھتا ہے. یہ تو خیر ایک نام میں نے آپ سے پوچھا, لیکن جیسے کہ آپ خود کہہ رہی ہیں کہ سیکھنے کی للک کبھی کم نہیں ہوئی, اور آپ نے
اپنے ویٹرنز سے, اپنے ایلڈرز سے سیکھا. اور کون ایسے لوگ ہیں جن کے کام سے آپ کو لگا کہ واہ کیا بات ہے؟ جیسے کہ میں نے پہلی بار جب جیمز ارل جون کو بولتے ہوئے سنا, مجھے لگا یہ آواز آ کہاں سے رہی ہے, مطلب شریر کے کس حصے سے آ رہی ہے اور گونج رہی ہے. خیر وہ بعد میں پتا چلا کہ ان کے باپ جو تھے وہ ایک ٹرک ڈرائیور تھے وغیرہ وغیرہ. تو جس طرح کا ان کا فیملی اس کا کچھ ایک جینیٹک ریفلیکشن ہوگا. لیکن آپ نے جن براڈ کاسٹرز کو, جن وائس پروفیشنلز کو کام کرتے ہوئے دیکھا, ان میں سے کس سے آپ میسمرائز ہو گئی؟ میسمرائز ہو گئی. براڈ کاسٹرز کی بات کریں, بی بی سی سے لے کے, وائس آف امریکہ سے لے کے, آل انڈیا ریڈیو سے لے کے, اومان اور وغیرہ وغیرہ جو بھی دنیا ہے. اپنی جگہ پر ہمارے امین بھائی ایک نئی ڈگر, نیا راستہ اپنی انہوں نے بتائی کہ کیونکہ میں انگریزی بولتا تھا, مجھے آتا نہیں تھا بولنا, اس کو میں نے اپنا ایک بنا لیا. ویری امپریسڈ, ویری امپریسڈ, واٹ اے مین. نصیر تو خیر نصیر ہے ہی, جو بھی کرتا ہے, اور آج بھی اس کے بولنے میں مجھے وہ چیز ملتی ہے جس میں میں کہتی ہوں کہ واہ کیا بات ہے. الگ الگ طریقوں سے آپ کو ایک بات کہوں, شاید آپ کو تھوڑا سا شاید تعجب ہو, تھوڑا سا چھوٹی تھی تو میں ان کے پرتھوی تھیٹر جب ہوتا تھا, دونوں بہنیں اس میں تھیں, میں وہاں جایا کرتی تھی اور پرتھوی راج جی کو میں اسٹیج پہ کھڑا ہوا دیکھتی تھی, پرتھوی راج کپور کو. جب بولتے تھے تو پتہ لگتا تھا کہ 100 مائکرو فونس بول رہے ہیں لگے ہوئے ان کے, اور کہیں سے کہیں یہ آواز, آپ کہہ رہے ہیں نا آواز آ رہی, اور that used to really it had knocked me back. مانا کہ وہ اسٹیج کے لیے بولتے تھے, اور شاید وہی چیز ان کا ایک مذاق کا موضوع بن گئی تھی کہ جب انہوں نے سنیما میں ویسا بولنا شروع کیا. ٹیکنیکس بالکل فرق ہے, لیکن اس وقت جب میں نے محسوس کیا کہ اس شخص نے اس وقت اٹھا کے ناٹک میں کیا زبردست ان کی آواز تھی. سعید جعفری آلسو, ان کی ورسٹیلٹی, سعید کی ورسٹیلٹی. محترماؤں میں میں کس کا نام لوں, اچھی بولنے والی تھی. کچھ مدد کیجیے میری, کس کو ہو سکتا ہے, کس کا نام لوں؟ somebody outstandingly wonderful on the microphone. نہیں اگر یاد آ رہا ہے اس کا مطلب نہیں ہوں گی. بری بات. اچھا خیر, تو آپ کے کتنے بچے؟ میرے بچے تھے تو 3. میری بڑی بیٹی ہما, میرا اس کا بھائی چھوٹا عامر جو آپ کی عمر کے آس پاس ہے, اور پھر اس کے 16 سال بعد یہ بیگم عائشہ میری بیٹی. بڑی بیٹی ہماری 26 سال کی عمر میں مسقط میں کار ایکسیڈنٹ میں ختم ہو گئی. اور عامر ہے باہر ہے, وہ ایک انوائرمنٹل سائنٹسٹ ہے. اور یہ جو ہے عائشہ, ان کا کوئی کسی قسم کا رجحان ہمیں نہیں دکھتا تھا کہ یہ, میں چھوٹی تھی تب میں اس کو بھیجتی تھی اسٹیج پہ چلی جاؤ, یہ کر لو وہ کر, نہیں مجھے بہت ہی یعنی اس سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہتی تھی شاید. اور میں کہیں جاتی تھی باہر تو مجھے بھی ہاتھ پکڑ کے پیچھے سے کہتی تھی گانا نہیں گانا, اچھا پھر تھوڑی دیر میں کہتی جوک نہیں سنانا. I think she was thoroughly embarrassed of this mother who would just say anything. مگر وہ وقت تھا. اور اس کے بعد پھر یہ اس کو ہم نے کالج بھیجا, یہ کالج میں گئی, وہاں دلی میں پڑھی, اس کے بعد آئی, اور پھر ایک دم سے جیسے کوئی پٹاخہ پھوٹتا ہے, ایک دم سے کہا میں ایکٹنگ کروں گی, میں تھیٹر میں جاؤں گی, میں ایکٹنگ کروں گی. اور پھر ہم لوگ امال کے ساتھ ہم لوگ ایک تھیٹر, جس میں آپ نے شاید تھیٹر ہم نے چلایا تھا اسکول ڈاڈا کے نام سے, تو وہاں یہ آنے لگی, اس نے وہاں کیا. جب اس نے کیا تو نثار امال کے
میاں نے کہا کہ اس کو تم دیکھنا، جب یہ اسٹیج پہ آئے گی تو لوگ اسے دیکھیں گے. وہ تو پہلی دفعہ مجھے محسوس ہوا کہ اس کے اندر مجھے تو وہ کرنے ہی نہیں دیتی تھی نا، بولنے ہی نہیں دیتی، آج بھی نہیں بولنے دیتی. اچھا خیر، تو وہ وقت تھا جب ہمیں محسوس ہوا کہ اس کو ہوا. اور پھر یہ آئی، اس نے ریڈیو میں قدم رکھا، وہ کرنے شروع کیے، ایڈز کرنے شروع کیے، اور اس کے بعد سے ایک دم سے پھر یہ جو انگلش تھیٹر تھا اس میں گئی، وہاں سے پھر یہاں آئی، پھر یہ باقی تھا. آپ واقف ہیں کہ کس طرح ہوا. یہ جو ایز اے براڈ کاسٹر آپ اپنی تیاری کے لیے ان ورشوں میں جب آپ کویت میں رہی، عمان میں رہی، سب سے زیادہ لمبا عرصہ دیکھیں، خود پڑھنے وڑھنے میں کیسے آپ کرتی تھیں؟ کیا پڑھتی تھیں جس سے اپنے لیے مواد اکٹھا کرتی تھیں؟ میں ایک بات کو بہت شرمندگی سے قبول کرتی ہوں. اچھا. وہ یہ کہ میں بہت زیادہ پڑھتی نہیں، اور میں اپنے آپ کو کئی دفعہ ملامت کرتی ہوں کہ بری بات ہے، تم اس چیز میں ہو، تمہیں زیادہ پڑھنا چاہیے. بٹ آئی وڈ سے این ایوریج ریڈر. شعر و شاعری بھی پڑھتی ہوں، شوق سے پڑھتی ہوں، لیکن کبھی یہ نہیں کہ اس میں ڈوب کے سمجھ کے وہ کروں، نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ بھی نہیں کہوں گی کہ شارٹ اٹینشن اسپیٹ وہ ہے. شاید میرے اوپر دا فزیکلٹی آف ایوری تھنگ اٹ بیکمس مور امپورٹنٹ. I take more from hearing something or from watching something more than the reading. اچھا، یہ بھی بتائیے کہ یہ جو شرفا کی اور ہائی سوسائٹی ایلیٹس کی دنیا جو کہ آپ کی رہی ہی، اس کے نقلی پن اور کھوکھلے پن اور جھوٹ کو بھی آپ نے دیکھا کہ یہ ایک ایسی پاکھنڈ کی دنیا ہے امیروں کی. آپ نے کیا پایا؟ بھئی سب سے پہلی بات تو یہ، میں نے جتنی دیر اتنی دیر بکواس کی، اس میں آپ کو یہ تو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ پاکھنڈی والی دنیا میں الحمدللہ میں بہت ہی کم رہی، بہت ہی کم. اور اس میں نہ رہنا میرے لیے بہت اچھا ہوا. حالانکہ وہ آپ سچ کہہ رہے ہیں کہ اس میں نے اس کو بھی ان اے وے بعد میں، جب میں نے مثلاً آزر کا خواب میں کہہ رہی ہوں، جا کے وہ ایک بیگم بن جاتی ہے، اس کو وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی شاہی خاندان سے، وہی لڑکی جو امرود بیچ رہی تھی، وہ میرے کتنا کام آیا کہ اس کی چال ڈھال، اس کا سارا بولنا، وہ کرنا کس قدر، اس میں ایک ریالٹی کو لانا. تو وہاں بھی مجھے لگتا ہے میرے اندر کچھ یہ تھا کہ ان کو آبزرو کرو، انہیں کیا، وہ مجھے کیریکٹرز دکھتی تھی، ان کا کھوکھلا پن مجھے کچھ ان سے زیادہ، نفرت تو بہت بڑا لفظ ہے، میں تو نفرت کسی سے نہیں کرتی، لیکن مجھے ہلکی سی عجوبہ دکھتی تھی. اور مجھے ان کی جو باتیں تھیں، میں اکثر اس کو لوگوں کو قصے سناتی تھی ان کے، جوک بنا کے. تو میں نے کچھ اس طریقے سے سیکھا ہے کہ اس کو میں نے ڈیفینیٹلی شیورلی اپنے آپ آس پاس نہیں آنے دیا، کیونکہ مجھے، جیسا آپ نے کہا کہ ان کا جو پاکھنڈی پن، نقلی پن، یہ ہے. لیکن بہت اچھی بات ہے کہ مجھے کسی وقت بھی کسی دور میں ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں رہنا پڑا. اور اصل خود اتنے زیادہ وہ تھے کہ کسی نے کوئی بہت شو آف کر رہے تھے ان کے سامنے کہ میں یوں آیا اور میں نے یہ کیا اور میں نے اتنے ملین کمایا. پھر انہوں نے سوچا کہ ان سے ہی پوچھ لے. تو اسد سے انہوں نے پوچھا واٹ ڈو یو ڈو مسٹر رضا؟ کہنے سی آئی ایم اے لو اچیور اینڈ آئی ہیو اچیوڈ اٹ آلریڈی. اس قسم کے آدمی تھے کہ انہیں سخت چڑ تھی کہ کوئی ان کے سامنے بڑبولیا یا وہ کرے. میں بھی ان لوگوں سے بہت دور رہی، نہیں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں ہوتا. تو آپ ہمارے لیے کچھ گا کے سنائیے. اچھا، گنگنا کے سنائیے. ایسے نہیں ہوتا عرفان. ہوئے گا، نہیں، کوشش کیجیے. اب آپ نے کہہ دیا نا، جو کچھ کر بھی سکتی تھی وہ بھی نہیں آ رہا. نروس ہو گئی ہوں. یہ کہہ رہے ہیں کچھ گا کے سنائیے. میں نے کہا یہ تو دیٹس ناٹ فیئر، ایسا مت کرو. اور میری بیٹی تو بہت ہی زبردست ناراض ہو جائے گی. ایک شعر. اوس پڑے بہار پر، آگ لگے کنار میں، تم جو نہیں
کنار میں لطف ہی کیا بہار میں. ہم کہیں جانے والے ہیں دامن عشق چھوڑ کر, زیست تیرے حضور میں, موت تیرے دیار میں. بہت بڑھیا, بہت خوبصورت. اب چونکہ گلا تھوڑا صاف ہوا ہے تو کچھ اور گانا چاہیں گے؟ اچھا ٹھیک ہے, نہیں سنوں گا. اچھا یہ جو بیچ میں آپ نے آذر کے خواب کی وہ جو بیگم تھیں ان کا ایک چھوٹا سا ڈائلاگ سنایا تھا, وہ ایک بار ہم کو دوبارہ بتائیے. وہ بیگم کا نہیں تھا, وہ تو اس کا تھا, کنجوس کا. ہاں کنجوس جو تھی. یہ اب دیکھو تب یاد کرنا, میں نے ٹکڑا تو تمہیں بتا ہی دیا تھا, وہ تو بتا ہی دیا تھا, پھر سے بتا دوں. ہاں اسی. ہم چاہتے ہیں بیگم بننا, مولا ہم جانتے ہیں کہ جب تلک ہم بیگمن کے بول ہی نہ بول پا ہم کا بیگم من یہ کہوں, اور ای جون ہے نا ای ہم کا بیگم بنائے سکت ہے. مل دیکھ لو ہم تم کا دام دے کر سکھبا مفت منائے سکھبا, ہم شریف جات لوٹیاں ہیں تو کتا لے ہوئے سمجھ سوچ کے بات کرو. ہم کو نا جاہل کو نہیں, ہم شریف لونڈیاں ہیں. ہمارے ایک لڑکی رہی, مولوی صاحب تو قرآن شریف پڑھت رہی, اور مولوی صاحب کا بس 5 روپیہ مہینہ پر دیتے رہی. مولوی صاحب بھی مکے شریف کے رہے نکالے سید. تمرا کہا ہے ہاں یہ کسی کھا دے وہ کسی کھا دے بن گئے کلکٹر صاحب. بہت بڑھیا, بہت شاندار. آخر میں سلیمہ جی میرے اب سوال پورے ہو گئے ہیں, آپ کو زیادہ تھکانا بھی نہیں چاہتے ہیں. اب بتائیے کہ آپ کچھ اور جو کہنا چاہتی ہوں اس وقت آپ ہمارے لیے کہہ سکتی ہیں. میں سوائے اس کی کہ شکریہ, عنایت, کرم, مہربانی, کیونکہ ایسے موقع کم ملتے ہیں کہ جب دل کی بات اتنا کھل کے کہی جا سکے. اور مجھے اس بات پہ بڑا گمان ہے کہ آپ مجھے اس جگہ پر لائے اور وہیں پر رکھا جہاں میں لطف لے کے اپنی باتیں کرتی رہی. آپ کو کتنا لطف ہے وہ تو میں نہیں کہہ آپ سکتی. سے جو سیکھا ہے اسی کو لاگو کر رہا ہوں زندگی میں. آپ سبھی لوگوں کا جو سر پہ ہاتھ ہے, خوشی ہوتی ہے کہ ابھی آپ خوش و خرم ہیں, آپ کی یادیں انٹیکٹ ہیں, اسی پیشن سے آپ اپنی سب باتیں اس وقت یاد کر پائیں. بیچ میں ایسے بھی موقع آئے جب ہم نے آپ کو شاید دکھی بھی کیا, تو اس کے لیے میں معافی چاہوں گا, لیکن بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے اتنا وقت دیا. شکریہ. آپ سن رہے ہیں لسن ود عرفان, اور ہمارے ساتھ تھی رائٹر, ڈائریکٹر اور ایکٹر, براڈ کاسٹر سلیمہ رضا. ملیں گے اگلے مہمان کے ساتھ جلدی. سنتے رہیے لسن ود عرفان.